Salam, my Human Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the novel Rahate Dil Hai Tu by Nabila Aziz. So let's get started. दूर तक बिछी स्याह तारकोल की सड़क इस वक्त रात के घोर अंधेरे में गाड़ी की तेज़ रोशनियों से और ज़्यादा स्याह और चिकनी महसूस हो रही थी। इंतहाई हमवार सतह पर फिसलती गाड़ी को ड्राइव करते हुए भी गाड़ी गैर मतवज़न हो रही थी। इसने सर झटक कर अपने दिमाग और आंखों पर गलबा पाने वाली नींद को पीछे धकेलना चाहा, लेकिन इसमें कामयाबी ना हुई। किसी चीज़ की तलाश में इसकी नज़र अपने साथ फ्रंट सीट पर बिखरे निस्वानी वजूद से टकराई। ये वजूद 1 घंटा पहले तक इसके लिए अहमियत तवज्जो रखता था, लेकिन अब ये वजूद इसके लिए एक खाली डब्बा, एक खाली बोतल या एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर से ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं था। वो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार किसी को अहमियत देता और फिर फ़ौरन ही इसको इस मुकाम से गिरा देता। ये वजूद जो यूनिवर्सिटी में हर आंख की हसरत थी लेकिन किसी को लिफ्ट नहीं करवाता था, अब इसके लिए खोखला हो चुका था, क्योंकि इसने इसको एक बार अहमियत दी थी और आज इसको अहमियत के इस मुकाम से नीचे धकेल दिया। आज इसने इस नस्वानी वजूद को इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। अब इसे इस वजूद से कोई गर्ज ना थी, इसीलिए इसे नज़रअंदाज करके इसने अपनी मतलूबा चीज़ तलाश की जो इसे अपने करीब ही गिरी हुई नजर आई। लाइट ग्रीन कलर की शीशी का ढक्कन खोलकर इसने मुंह से लगाया और चंद सेकंड बाद बेहद कड़वाहट के बावजूद गटागट चढ़ाकर शीशी को खाली करके गाड़ी से बाहर फेंक दिया और गाड़ी की स्पीड को मज़ीद बढ़ा दिया। लेकिन शहर के हदूद में दाखिल होने तक इसके असाब दोबारा जवाब दे गए। अब वो स्पीड कम करके एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था, मगर इसकी एहतियात फिर भी काम ना आ सकी। एक धमाके से सब कुछ चकनाचूर हुआ। नस्वानी वजूद एक चीख के साथ होश में आया और फिर दोबारा बेहोश हो गया। वो खुद भी बेहरकत पड़ा था। फरीद कहाँ है? अब कैसा है? इसे होश आ गया। मकबूल हाशमी गाड़ी से उतरते ही एक ही सांस में पूछते चले जाए, आप अंदर तो आए। शारिका बेगम साड़ी का पल्लू संभालती आगे बढ़ी। हॉस्पिटल की तवील राहदारी को खामोशी से अबूर करना इनके लिए जानलेवा साबित हो रहा था, बल्कि इनका तो गुज़श्ता 15 घंटों से यही हाल था। वो पिछले 10 दिनों से इंग्लैंड में थे और 12 घंटे पहले इनको ये फ़ोन मिला कि फरीद हाशमी का एक्सीडेंट हो गया है और आज वो रात 3 बजे की फ़्लाइट से इस्लामाबाद वापस आ गए। एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ शारिका बेगम पहले से इनकी मुंतज़िर थी। जमाल, फरीद कैसा है? डॉक्टर जमाल को देखते ही मकबूल हाशमी ने बेकरारी से पूछा। दुआ करो वो होश में आ जाए, इसके सर पर बहुत गहरी चोटें आई हैं। डॉक्टर जमाल आज खिलाफे मामूल वहाँ मौजूद थे। आखिर फरीद इनके दोस्त मकबूल हाशमी का इकलौता जिगर था और इस वक्त वो इमरजेंसी रूम में था। 24 घंटे गुजरने के बाद भी इसे होश ना आया था। ज़्यादा परेशानी की बात है। मकबूल अपनी बौखलाहट और फिक्र में अजीब बचकाना सवाल कर रहे थे। देखो मकबूल, वो होश में आ गया तो तमाम परेशानी टल जाएगी। इस वक्त दवा के साथ साथ दुआ की भी सख्त ज़रूरत है। उन्होंने अपने दोस्त को तसल्ली देते हुए इसका कांधा थपका। फिर चंद सेकंड बाद नर्स डॉक्टर जमाल को बुलाकर अपने साथ ले गई। मकबूल हाशमी बेचैनी से टहलने लगे, मगर थोड़ी देर बाद कुछ ख्याल आने पर ठहर गए और शारिका बेगम के करीब हुए। एक बात बताओ शारिका बेगम, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये ख्याल इनको जहाज़ में सफ़र के दौरान भी आ चुका था। खामोश बैठी मुतमईन सी शारिका बेगम इस सवाल पर एक लहजे भर को ठिठक सी गईं। जैसे एक्सीडेंट होते हैं वैसे ही हुआ होगा। उन्होंने लापरवाही जाहिर करना चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरा मतलब है रात के 3 बजे वो गाड़ी में बैठा कहाँ का सफ़र कर रहा था? वो अपनी बात पर जोर देकर बोले। विकी के घर इसके भाई की एंगेजमेंट पार्टी थी और फरीद इनवाइटेड था, इसीलिए देर हो गई। शारिका बेगम अपने जवाब पर कायम थी और मकबूल हाशमी अपने सवाल पर। जिस रोड पर इसका एक्सीडेंट हुआ वो रोड हमारे घर से विकी के घर तक कहीं भी नहीं आता, और अगर फ़र्ज़ भी कर लें कि वो विकी के घर लेट हो गया तो फिर इस रोड पर कैसे पहुंचा? वो शारिका बेगम के करीब खड़े इनको गहरी खोजती निगाहों से जांच रहे थे। तो फिर वो होश में आ जाए तो आप खुद पूछ लीजिएगा। मैं नहीं जानती, वो बेजारी से कहती हुई कमर के पीछे से पल्लू निकाल कर आगे बढ़ गई, लेकिन मकबूल हाशमी बात की तह तक जाना चाहते थे। डॉक्टर जमाल ने सुबह इनको तफसील से आगाह किया और तमाम तफसील जान लेने के बाद मकबूल हाशमी गुस्से की इंतहा को छूते अपनी मुठ्ठियां भींच चुके थे। डॉक्टर जमाल मकबूल हाशमी को फ़ौरन ही सब कुछ बता देते, लेकिन बता देंगे इस बात का शारिका बेगम को अंदाज़ा नहीं था, इसलिए कमरे में दाखिल होते हुए वो जान न सकें कि मकबूल हाशमी किस मूड में है। फरीद होश में आया या नहीं?
وہ کپڑے تبدیل کرنے گھر گئی تھیں اور 4 گھنٹوں بعد واپس ہاسپٹل آئیں۔ مقبول ہاشمی نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ خیریت؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرید ٹھیک تو ہے؟ جس کی ماں تم جیسی عورت ہو وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ مقبول ہاشمی کرسی سے اٹھ کر ان کے مقابل آ گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ شارکا بیگم کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ سلوٹیں مقبول ہاشمی کے چہرے پر نقش تھیں۔ مجھ سے پوچھتی ہو کیا ہوا؟ تم نے ہمیشہ اپنے بیٹے کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تم نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے تباہ کر دیا سب کچھ۔ جس چیز سے میں نے منع کیا تھا تم نے وہی کیا اور وہی کروایا۔ مقبول ہاشمی کا غصہ بہت بڑھ چکا تھا۔ شارکا بیگم ان کے اندازے تنخاتوں پر سٹپٹا گئیں اور ڈاکٹر جمال بھی ٹھٹک گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو شاید شٹ اپ! مجھے سبق سکھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ تم کیا ہو اور کیا کر رہی ہو؟ تم نے میری اولاد، میری نسل کو تباہ کر دیا، مجھے برباد کر دیا۔ تم نے صرف میری ضد میں یہ کیا کیا؟ وہ رفتہ رفتہ بھی پڑھنے لگے تھے۔ ڈاکٹر جمال اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا بازو تھاما۔ مقبول، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جمال، میں نے اس عورت سے شادی کی رات ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے سکھ اور آرام کی خاطر اپنا سکھ اور آرام گنوا دوں گا۔ میں تمہیں اپنا خون پسینہ بہا کر سہولتیں دوں گا، لیکن بدلے میں میرے باپ کی عزت کرنا اور میری نسل کو سنوارنے کی کوشش، میری اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ میں تمہارے حق میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ تم میری بات کا لاج رکھنا۔ مگر جمال، میں آج بھی اپنے کہے پر قائم ہوں، اور یہ عورت میری بات تو کیا، میرا گھر بار داؤ پر لگا چکی ہے۔ اس نے میری نسل کے تباہی کے دہانے پر پہنچایا، برباد کر دیا سب کچھ۔ پہلے یہ خود میری عزت رونتی رہی اور میں سمجھتا رہا کہ شاید یہ کبھی پشیمان ہو کر سب کچھ چھوڑ دے، لیکن اس نے تو بیٹے کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا۔ اب وہ بھی شراب اور شباب سے کھیل رہا ہے۔ آج اگر پریس کو اس بات کا پتہ چلے کہ فرید کے ساتھ گاڑی میں ایک لڑکی بھی تھی اور دونوں نشے کی حالت میں تھے، تو تم خود سوچ سکتے ہو میری پوزیشن کیا ہوگی۔ پہلے بیوی کلبوں میں نظر آتی رہی، اب بیٹا بھی ان ہی کلبوں میں دکھائی دینے لگا۔ میں ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا جمال۔ میں اس عورت کو برباد کر دوں گا، طلاق دے دوں گا اس عورت کو۔ وہ کہتے کہتے ایک دم دھاڑے اور جمال شاہ نے سنبھالتے سنبھالتے پریشان ہو گئے۔ مقبول پلیز، یہ سب باتیں گھر کی ہیں اور یہ ہسپتال ہے، کیوں اپنا تماشا بنوانا چاہتے ہو؟ اس نے تماشا بنایا ہوا ہے مجھے، میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ اس نے مجھے تباہ کیا۔ ان کا بس چلتا تو شارکا بیگم کو نفاست سے سنوارے گئے بالوں سے ہی پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالتے، لیکن انہیں ڈاکٹر جمال شاہ نے قابو کر رکھا تھا۔ شارکا بیگم اس عزت افزائی پر سرخ ہو گئیں۔ سر، مسٹر فرید ہاشمی ہوش میں آ چکے ہیں، آپ کو ڈاکٹر ظفر نے کال کیا ہے۔ نرس نے دروازہ کھول کر اطلاع فراہم کی۔ ڈاکٹر ظفر ان سے جونیئر تھے۔ ڈاکٹر جمال شاہ اطلاع ملتے ہی فوراً کھڑے ہوئے۔ مقبول ہاشمی بھی اٹھ گئے۔ این بیٹا، انکل ہاشمی کے لیے ایک کپ چائے بھجوا دو۔ انہوں نے کمرے سے نکلنے سے قبل نرس کو ہدایت جاری کی۔ جی، ابھی بھجواتی ہوں۔ وہ پلٹ گئی۔ ان 4 دنوں میں وہ اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ مقبول ہاشمی اور ڈاکٹر جمال شاہ میں کافی گہرے مراسم ہیں۔ اس نے فوراً ہی ان کے لیے چائے بھجوائی اور خود اپنے مقررہ وقت پہ چلڈرن وارڈ میں ڈیوٹی پر چلی گئی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایک بیڈ کے پاس آ کر نرمی سے کہا۔ بیڈ پر موجود بچہ اس کو دیکھ کر کھل اٹھا، حالانکہ اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی، پھر بھی اسے دیکھ کر وہ سب بھول گیا۔ میں کھیل رہا تھا اور پھر آپ آ گئیں۔ اوہ، تو میں نے کھیل ڈسٹرب کر دیا آپ کا؟ وہ اداسی سے بولی تو بچے نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی اور پھر اس کے بال بکھیرتے ہوئے اسے بہت پیار اور احتیاط سے دوا کھلا دی۔ اب آپ یہ کھیل چھوڑیں، کل اکٹھے کھیلیں گے۔ یہ آپ کے آرام کا وقت ہے۔ اس نے بچے کے ہاتھ سے گیم لے کر سائڈ پر رکھا اور وہ بچہ مسکرا کر اس کی ہدایت پر عمل کرتے پلکیں موند گیا اور پھر دوسرے بیڈ تک وہ آئی۔ ہیلو بیبی، آج آپ چپ کیوں ہو؟ اس نے دوسرے بچے کا گال تھپکا۔ آج میری ممی نہیں آئیں، آج پاپا آئے ہیں، وہ میرے پاس رکیں گے۔ بچے نے اپنی افسردگی کی وجہ بیان کی۔ تو اس میں اتنی اداسی کی کیا بات ہے؟ پاپا تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا، پاپا ہی کپڑے اور چاکلیٹس لے کر آتے ہیں، آخر اتنا پیار کرتے ہیں وہ۔ لیکن وہ ممی کی طرح کہانی نہیں سناتے، بچے نے جواز پیش کیا۔ تم جو کہانی ممی سے سنتے ہو، کیا وہ یاد بھی رکھتے ہو؟ اس کے سوال پر بچے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر یوں کیا کرو، تم کہانی اپنے پاپا کو سنایا کرو تاکہ ان کا وقت اچھا گزر جائے۔ آج انہیں کہانی سنانی ہے، اوکے؟ اوکے، بچے نے سر ہلایا۔ وہ بچے کو دوا کھلا کر پلٹی تو ٹھٹک گئی، قدم رک گئے۔ سامنے
اس بچے کا باپ کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ آپ کو ایک نرس نہیں، ایک ٹیچر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ساری کوالٹیز آپ میں بددرجہ اتم موجود ہیں۔ آپ ایک بہت اچھی لیکچرار ہو سکتی ہیں۔ وہ آدمی اسے سراہتی ہوئی توصیفی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ اپنے بچے کے قریب رہنا اور اس کو پیار دینا سکھائیں۔ آپ ایک بہت اچھے باپ ہو سکتے ہیں، ورنہ بصورت دیگر آپ کا بچہ کبھی بھی آپ کے لیے ایک اچھا بیٹا ثابت نہیں ہوگا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ کہہ کر وہ چلی گئی۔ وہ آدمی بس وہیں کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ این، تمہیں ڈاکٹر رخسار بلا رہی ہیں، ایک ایمرجنسی کیس ہے، آپریشن ہے۔ ایک دوسری جونیئر نرس نے اسے راستے میں ہی بتا دیا۔ وہ فوراً تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف آئی۔ ڈاکٹر رخسانہ جمال آپریشن کے لیے بالکل تیار تھیں۔ عین الحق بیٹا کہاں ہو؟ نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے۔ عظیم نیازی نے آہستگی سے آواز دی۔ آ رہی ہوں بابا، صرف 1 منٹ۔ وہ کچن سے ہی جواب دے رہی تھی اور ٹھیک 1 منٹ میں وہ ان کے سامنے تھی۔ آئیے اب وضو کر لیں۔ وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتی باہر لے آئی اور ہمیشہ کی طرح ان کو وضو کروا کے بستر پر بٹھا گئی، جہاں وہ اپنی معذوری کے باعث بیٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، وہ بھی نماز ادا کر کے چائے بنا چکی تھی اور دونوں کا پلے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ خوش لگتے ہیں، وہ ان کے چہرے پر چھایا خوشی کا ہلکا سا عکس بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے تاثرات جاننے میں ماہر ہو چکے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی خوشی کا سایہ دیکھ چکی تھی، لیکن استفسار ذرا دیر سے کر رہی تھی۔ زبیدہ آپا کے ہاں آئلہ کا فون آیا تھا۔ وہ اپنی سائرہ کے ساتھ کل آ رہی ہیں اور وہ اپنی ساس کے ساتھ کل آ رہی ہے اور اس کی ساس کسی پرپوزل کا بھی کہنے آ رہی ہے۔ عظیم نیازی اس بات پر کیوں خوش تھے، عین الحق اچھی طرح جان سکتی تھی۔ پاپا، آپ پرپوزل کے چکر میں اور امیدیں دل سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو اچھی طرح علم ہے، جب اس غربت کی دیوی کو ہم پر مہربان دیکھ کر آپ کی سگی بہن پیچھے قدم ہٹا چکی ہے، تو باقی لوگ تو پھر بیگانے اور پرائے ہیں۔ وہ ہمارا احساس کرنے کا کوئی حق اور احساس نہیں رکھتے۔ اور ویسے بھی میں شادی نہیں کروں گی، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کی خدمت کرنی ہے۔ وہ کہہ کر ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ لیکن بیٹا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے ہم پر غربت بھیجی، اسی طرح وہ ہم پر بنا بتائے اپنا کرم بھی کر سکتا ہے۔ بیگانوں کو اپنا کر سکتا ہے، اپنوں کو بیگانہ۔ یہ سب اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ تھپکا۔ میں اس بات سے انکاری کب ہوں؟ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر ابھی دل کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی ہماری آزمائش کا دورانیہ ختم نہیں ہوا، ابھی کچھ مدت اور آزمائش کے پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ خیر، تم اللہ سے دعا کرو بہتری کرے، اور ہاں کل جلدی آ جانا اور کچھ تیاری بھی کر لینا۔ انہوں نے پھر اسے اٹھتے دیکھ کر تائید کی۔ اس نے مجبوراً سر ہلا کر دونوں خالی کپ اٹھا لیے۔ جمال کیسا ہے؟ کافی دنوں سے آیا نہیں اس طرف۔ وہ ڈاکٹر جمال شاہ کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ پہلے کچھ مصروف تھے، کل شام ایک میٹنگ کے لیے لاہور چلے گئے، اب پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اس سے کہنا تھوڑی فرصت نکال کر آ جائے، کافی دن ہو گئے۔ اس کی صورت دیکھے عظیم نیازی دل گرفتہ سے ہو گئے تھے۔ کیوں؟ میری صورت میں تمہیں بھابھی نظر آتی ہیں جو اس طرح افسردہ ہو کر کہہ رہے ہو؟ جمال شاہ دروازہ کھلا ہونے کی بنا پر بغیر آہٹ کیے اندر آ چکے تھے۔ عین الحق چونک کر مسکرائی اور عظیم نیازی نے دیکھ کر جی اٹھے، چہرہ چمکنے لگا۔ پگلے، تجھے کیا پتا تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میرا کون سا اثاثہ ہے؟ عظیم نیازی اپنے سامنے بیٹھے جمال شاہ کو بہت پیاری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آج بتا ہی دو کہ میں تمہارا کون سا اثاثہ ہوں؟ جمال شاہ فریش موڈ میں تھے۔ عین الحق کو دونوں کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ میرے دکھ بھرے درد سے پر ماضی میں کوئی بھی خوشگوار اور قیمتی اثاثہ نہیں سوائے تمہارے۔ تم میرے ماضی کا اثاثہ ہو، عین الحق میرے حال کا اثاثہ ہے، اور تم دونوں میرے مستقبل کا اثاثہ ہو۔ یہی بات تم نہیں جانتے۔ عظیم نیازی اپنے ہاتھ پر دھرا جمال شاہ کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے دبا کر بولے، عین الحق بیٹا مبارک ہو، تمہارا باپ اس عمر میں فلاسفر ہو گیا ہے۔ وہ شرارت سے بولے تو عظیم نیازی نے گھور کر دیکھا۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے کھانا بنانے چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کل جمال رات کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھا کر جائیں گے، کیونکہ وہ چائے سے انکار کر چکے تھے۔ سر، مسٹر فرید ہاشمی میڈیسن لینے سے انکار کر چکے ہیں اور ڈرپ بھی نہیں لگانے دے رہے۔ نرس نے پرائیویٹ روم سے واپسی پر شکایت کی۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ڈاکٹر جمال کو تشویش ہوئی۔ وہ اس وقت ایک آپریشن کی تیاری میں مصروف تھے، اسی لیے اس کے روم میں جا کر پوچھنے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ان کو ابھی گھر جانا ہے، ان کے پیرنٹس کو بلائیں۔ نرس نے تفصیل بیان کی۔
پاگل ہے وہ سر جھٹک کر بولے، پھر پاس سے گزرتی عین الحق کو دیکھ کر بروقت کچھ خیال آنے پر روک لیا۔ پلیز تم اس پیشنٹ کو ہینڈل کرو، میڈیسن دو، اس کی میڈیسن کا ٹائم ہے جب تک ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہ ذمہ داری سے سونپ کر آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ عین الحق ان کا حکم بجا لاتی پرائیویٹ روم کا راؤنڈ لگانے آ گئی۔ گڈ مارننگ مسٹر فرید ہاشمی، وہ سائڈ کی کھڑکی کا پردہ سرکاتے انتہائی نرمی اور آہستگی سے بولی، لیکن فرید کو یہ آواز بہت الگ اور خاص لگی اور اپنی سماعتوں کا وہم بھی۔ ہسپتال جیسی تکلیف دہ جگہ پر ایسی مٹھاس ممکن نہ تھی۔ کیا آپ سچ مچ سو رہے ہیں یا محض بہانہ ہے؟ وہی آواز بند آنکھوں کے باوجود وہ اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا، اور اس سے بیشتر کہ وہ وہاں سے رخصت ہو جاتی۔ فرید ہاشمی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ حقیقتاً آواز سن رہا ہے، فوراً آنکھیں کھول دیں۔ وہ جیتے جاگتے منظر کی طرح جیتی جاگتی موجود تھی، خوبصورت، پرکشش، موٹی موٹی براؤن آنکھیں فرید ہاشمی کو ایک لمحے کو مبہوت سا کر گئیں۔ وہ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ تھوڑا دور ہٹی تو فرید نے اسے سر تاپا دیکھا، اور یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ ایک نرس ہے، کیونکہ اس کا یونیفارم اس بات کا خود ثبوت پیش کر رہا تھا۔ ڈرپ پہلے سے تیار رکھی تھی۔ عین الحق نے بازو سے کپڑا ہٹا کر سرنج انجیکٹ کر دی، لیکن اس کی محویت ہنوز تھی۔ اب وہ اسے میڈیسن دینا چاہتی تھی۔ مسٹر فرید ہاشمی، میڈیسن کھا لیں پلیز، انتہائی نرم لہجے میں، جیسے وہ کوئی دلکش التجا کر رہی تھی۔ خود کو مخاطب کرنے کی وجہ سے وہ ذرا سا چونک کر متوجہ ہوا، اور پھر نظر اس کی گلابی ہتھیلی پر ٹھہر گئی۔ مجھے میڈیسن اچھی نہیں لگتی، وہ بالآخر بول پڑا تھا۔ میڈیسن ہمیں ٹھیک کرتی ہے، ہمیں درد ختم کرتی ہے، زخم مٹاتی ہے، ہمیں دوبارہ سے چلنے پھرنے کے قابل بناتی ہے، اور ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں میڈیسن اچھی نہیں لگتی۔ عجیب بات ہے آپ کی، وہ مصنوعی خفگی کا اظہار کرتی بہت مہارت سے اسے دوا کھانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اچھا تو پھر آپ میڈیسن نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے بامشکل نیم دراز تھا۔ تو چلے جائیں، آپ کو روکا کس نے ہے؟ اٹھیں شاباش، جائیں اپنے گھر۔ اس نے بہت آرام سے فرید کے اوپر اڑائی گئی چادر کو ہٹایا تھا۔ فرید نے چونک کر اس عجیب سی نرس کو دیکھا، جس کے چہرے پر چیلنج بہت واضح تھا۔ فرید نے اپنی کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کی، اور زور لگانے کی وجہ سے کئی خاموش درد اور ٹیسیں اٹھیں۔ درد کی لہر بے تابی سے گردش کرنے لگی، اور وہ ناکام ہوتے ہوئے کراہ کر رہ گیا۔ عین الحق کے چہرے پر نرمی بکھر گئی۔ کیوں لیٹ گئے؟ اٹھے کیوں نہیں؟ آپ کو تو گھر جانا ہے۔ وہ دوبارہ چادر اس کے اوپر ڈال چکی تھی، اور دوا بھی اس کی طرف بڑھا چکی تھی۔ اگر آپ جلد از جلد اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو یہ اچھی چیز کھانی ہوگی، کیونکہ اب آپ کا علاج ہے۔ اس کے بغیر آپ یوں ہی بستر پر پڑے رہیں گے اور اٹھنے کی محض کوشش کرتے رہیں گے۔ اس نے انتہائی آرام سے دوا نگل لی، اور پھر چند سیکنڈز بعد وہ جا چکی تھی، لیکن فرید اسے سوچنے پر مجبور ہوا تھا، نہ جانے کیوں۔ آئلہ اور اس کے بچوں سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن آئلہ کی ساس کو دیکھ کر منہ بنایا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ آئلہ نے چھوٹی بہن کی خفگی پل میں محسوس کی۔ کچھ نہیں، آپ لوگ بیٹھے، میں وہیں آ رہی ہوں۔ اس نے آئلہ کو بھی بابا کے کمرے میں بھیجا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹرے لے کر وہاں چلی آئی۔ اچھا بیٹی، آپ کیا کرتی ہو؟ نویدہ بیگم نے بہت پیار سے عین الحق سے پوچھا۔ وہی جو پہلے کرتی تھی، اس نے بھی جواب میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہیں، یہ آئلہ تو کہہ رہی تھی تم وہ منحوس نوکری چھوڑنے والی ہو اور نئی نوکری کی تلاش ہے۔ عین الحق نے چونک کر آئلہ کے جھوٹ پر آئلہ کو دیکھا۔ اس دوران عظیم نیازی خاموش تماشائی بنے تھے۔ وہ نوکری کیوں منحوس ہے؟ اس نے نرسنگ جاب پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض کرتے دیکھا تھا اور سنا تھا، اور ہمیشہ ہی لوگوں کی ذہنیت پر غصہ آتا، اور آج نویدہ بیگم بھی اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھیں۔ ارے بیٹی، تو نادان تھوڑی ہے، تجھے خود اچھی طرح علم ہے، تو خوب جانتی ہے کہ اس نوکری میں کیا ہوتا ہے، حرام حلال سب چلتا ہے اس میں۔ ان کی بات پر عین الحق بھڑک اٹھی۔ جہاں تک کسی کی سوچ ہوگی وہ وہاں تک ہی سوچے گا۔ حرام حلال اس نوکری میں نہیں، سب میں چلتا ہے، اور حرام حلال چلانے والے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ایک انسان ہی دوسرے کو غلط راہ پر ڈالتا ہے۔ کرتوت زمانے والوں کے برے ہیں۔ جو نرس ان کا مسیحا بن کے آتی ہے، اس کو ہی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسیحا کو اپنا مطلب بنا لیتے ہیں، اور بعد میں اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حالانکہ لعنت ان کو اپنے آپ پر بھیجنی چاہیے، جنہوں نے اس مسیحا کو اچھائی کے بجائے برائی کی نظر سے دیکھا اور بعد میں بدنام بھی کیا۔ اور ہم لوگ بھی سب کے ساتھ مل کر ایسا کرنے میں پیش ہوتے ہیں، لیکن ایسا کرنے والوں کو یہ تو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں۔ عین الحق تلخ ہو گئی تھی، سب کہہ گئی، اور نویدہ بیگم چپ رہ گئی۔ عالیہ کا رنگ متغیر ہوا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی اور آئلہ کے بچے کو بھی ساتھ لے گئی۔
इन लोगों के दरमियान कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर अजीम न्याजी ने इस चुप की जंजीर को तोड़ा। अयाज कैसा है? वो भी आप लोगों के साथ ही आ जाता, मुलाकात हो जाती। उन्होंने नरमी से कहते हुए माहौल की नागवारियत को तब्दील करना चाहा। वो फारिग नहीं होता, देर रात काम करता है, घर बार चलाता है, सौ झंझट है इसकी जान को। लोगों ने तो नौकरियों को फैशन बना लिया है, हराम हलाल का फर्क रहा ही नहीं। हमारे घर को देखो, हर कोई हक हलाल कमा रहा है, नौकरी करते हैं, अच्छे बुरे का ख्याल तो रखना चाहिए। नवीदा बेगम को अभी तक ऐनुल हक का सख्त लहजा चुभ रहा था। वो दिल की भड़ास निकाले बगैर जाने वाली ना थी, और अगर चली भी जाती तो ये भड़ास आइला पर निकाले बिना कोई तीसरा रास्ता ना था। जी बहन, हक हिलाल तो हर कोई कमा रहा है, किसी का भी इतनी आसानी से हराम का खाने को दिल नहीं चाहता। कुछ शैतान की कारस्तानी होती है और कुछ हमारे नफ्स की कमजोरी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें हलाल का नवाला दिया। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ये नवाला सबका नसीब करे। अजीम न्याजी इंतहाई तहामुल पसंद और बुर्दबार तबीयत के मालिक थे। कड़ी बात को बहुत आसानी और रवानी से दरगुजर कर देते। बाबा, वो आंटी आप सैनुल हक के लिए बात करने आई थी। आइला ने दूसरे मसलों को ज्यादा गंभीर होते देखकर फौरन मतलब की बात छेड़ डाली। नवीदा बेगम ने तेवरी चढ़ाकर बेजारी से पहलू बदला। भाई साहब, मैं तो इसलिए बात करने आई थी कि आपकी बेटी ये नर्सों वाली 2 टके की नौकरी छोड़ चुकी है, और मेरी बहन अपने बेटे के लिए किसी मुनासिब लड़की की तलाश में है। इसीलिए सोचा इसकी तलाश खत्म कर देती हूँ, और आपका बोझ भी। लेकिन आपकी बेटी तो लगता है इस नौकरी में कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई है, छोड़ने का नाम नहीं ले रही। वो बहुत नाप तोल कर बोल रही थी। अजीम न्याजी को चंद अल्फाज इनकी बात के दौरान बहुत गुरां गुजरे, मगर बड़ी बेटी आइला की वजह से इनको जुबान बंद रखना पड़ी। आखिर वो इनकी बेटी की सास और दामाद की माँ थी। आंटी, वो जल्द जॉब छोड़ देगी, शादी के लिए तो इसने जॉब छोड़नी ही है। आइला ने मुदाखलत करके बात को संभालने की कोशिश की। वो इस प्रपोजल को जाने नहीं देना चाहती थी। अरे ना बहू, मैं ना लूँ ये रिस्क। मेरी बहन को अभी मालूम नहीं कि लड़की नर्स है, वरना वो बात छेड़ने का हरगिज ना कहती। और तुम्हारी बहन तो बात भी नहीं करने दे रही। नवीदा बेगम कानों को हाथ लगा चुकी थी और अजीम न्याजी लब भींच कर रह गए। खाना खाने के बाद वो लोग चली गईं। आलिया तो रुकना चाहती थी, लेकिन सास साहिबा के तेवर कुछ ठीक ना देखकर इसे जाना पड़ा। प्लीज बाबा, क्यों परेशान होते हैं? आपको इसीलिए कहती हूँ फजूल मसलों पर सोचना छोड़ें। वो इनके पास बिस्तर पर आ बैठी। ये फजूल मसले नहीं है मेरी जान, तुम खुद सोचो। मैं एक बीमार इंसान हूँ, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जिंदगी की दौड़ इंसान के हाथ से कब छूट जाए इंसान नहीं जा सकता। इसीलिए सोचता हूँ मेरे हाथ से ये दौड़ छूटने से कबल ही तुम्हें महफूज हाथों में सौंप दूँ। अपनी आंखों के सामने रुखसत होते हुए देखूंगा तो सुकून आ जाएगा। इनकी इतनी सफाक बात पर इसके दिल पर चोट पड़ी थी। बाबा, ये ज़माना बहुत सफाक है, यहाँ किसी को हस्बे ख्वाहिश कुछ नहीं मिलता। मायूस नहीं होते बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। उन्होंने बेटी को दिलासा दिया और समझाने लगे। यही तो इन दोनों बाप बेटी की खूबी थी। एक हौसला हारने लगता, हिम्मत का दामन छोड़ने लगता, तो दूसरा दोबारा से हिम्मत बंधा देता, और कमज़ोर पड़ने वाला दोबारा से मजबूत और पुरअज़म हो जाता। ऐनुल हक सर हिलाकर वहां से उठ गई। वो पूरे 5 दिन बाद इस नर्स को दोबारा अपने कमरे में देख रहा था। इन 5 दिनों में एक बार भी इसे इस नर्स का ख्याल नहीं आया था। हालांकि जिस रोज़ इसने इस नर्स को देखा था, इस रोज़ देर तक इसे सोचा था, लेकिन अगले दिन इसे यकसर भुला दिया। जो इसके ज़ख्मों की ड्रेसिंग करनी आई थी। हाउ आर यू मिस्टर फरीद हाशमी? बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज था इसका, ताकि इसे बातों में उलझा कर वो बैंडेज कर सके। आपको मेरा हाल पूछने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए फॉर्मेलिटी भी मत निभाइए। आपको मेरी बैंडेज करनी है सो कर लें, वो लापरवाही से बोला। ऐनुल हक जरा सा चौंकी, फिर मुस्कुराई। काफ़ी ज़हीन लगते हैं। इसने जरा सा झुक कर फरीद के बाजू की ड्रेसिंग खोल कर दोबारा से करनी शुरू की। आप काफ़ी गुड लुकिंग हैं और चार्मिंग भी। वो अपनी फितरत के मुताबिक अपने दिल और दिमाग में उभरने वाली बात को दबा न सका, इसलिए बर्मला कह दिया, लेकिन ये ऐनुल हक को बहुत नागवार गुजरा। वो ठिठकी, इसका हाथ रुका, फिर इसने सर झटका और अपने काम पर दोबारा तवज्जो दी। वो फरीद हाशमी के इतने करीब होने पर इसकी बेबाक नज़रों के पुरतपिश हसार को बआसानी महसूस कर रही थी, और जल्द वहां से हट जाना चाहती थी और दोबारा कभी भी इस रूम में नहीं आना चाहती थी। फरीद इसकी पलकों पर निगाहें जमा कर रह गया। इसकी झुकी पलकें बेहद गुनहरी और मुड़ी हुई होने की वजह से दिलकश थीं। बेख्तियार इनको छू लेने की ख्वाहिश दिल में जन्म ले बैठी, और वो अपने दाएं हाथ को हरकत दे बैठा, लेकिन उंगलियों को गुनहरी पलकों तक रसाई हासिल ना हो सकी। इसकी इस हरकत से कबल ही दरवाज़ा खुला और फरीद का हाथ फौरन हेलो में आ गिरा। तब तक
بینڈیج کر کے وہ سیدھی ہو چکی تھی۔ سامنے مقبول ہاشمی تھے۔ جمال راؤنڈ پر آیا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے دریافت کیا۔ نو، وہ مختصر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا پھر میں اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ دوبارہ پلٹ گئے۔ فرید نے عین الحق کے چہرے پر واضح ناگواری محسوس کی۔ وہ اب کام تیزی سے کر رہی تھی۔ کیا آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس نے ٹھہرے ہوئے پرسکون انداز میں دریافت کیا۔ سب لوگ سسٹر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے ٹیبلٹ نکال رہی تھی۔ جواباً لفظ چبا کر بولی، میں آپ کا پروفیشنل نہیں، آپ کا اصل اور ذاتی نام پوچھ رہا ہوں۔ وہ یوں اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کو بآسانی بتا دے گی۔ مسٹر فرید ہاشمی، ہمارے کام میں نام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہمارا کام صرف خدمت کرنا ہے، اور جو بھی نرس یا سسٹر کہہ کر پکارے فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارا کام اور یہی ہمارا نام ہے۔ وہ کہہ کر اطمینان سے مڑی۔ تب تک فرید کے 3 عدد فرینڈ حارث، سائم اور وکی اندر آ چکے تھے۔ تینوں نے بیک وقت عین الحق کو دیکھا۔ اوہ! سائم نے فرید کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر ہونٹ سکیڑے اور اپنے اوہ کو کچھ لمبا کھینچا۔ باہر نکلتی عین الحق کے تن بدن میں شعلے لپک گئے۔ فرید ہاشمی اپنے حلقہ احباب میں بے حد نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس کے دوست اور قریبی جاننے والے اسے اپنی تمام بری عادات کی وجہ سے استاد مانتے، کیونکہ اپر کلاس میں اس وقت اس جیسا ضدی، نکچڑا، خوبصورت، اکلوتا اور ساتھ ہی بگڑا ہوا کوئی دوسرا امیر زادہ نہ تھا، اور اگر تھے بھی تو اس کے مقابلے کے ہرگز نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یونیورسٹی اور صنف نازک میں زیادہ پاپولر تھا۔ لڑکیاں اس کی طرف ہر وقت راغب نظر آتی تھیں۔ وہ اپنی جائیداد کا تنہا اکلوتا وارث تھا، اور پھر خوبصورتی اور ذہانت، اور سب سے بڑی بات کہ لڑکیوں کی والہانہ توجہ کا مرکز بھی۔ فرید ہاشمی کو ضدی ہر درم بنانے کے ساتھ ساتھ اسے 7ویں آسمان پر بٹھا چکا تھا، اور وہ خود پر ناز کرتا۔ اسے اپنے سامنے کسی کے منہ سے نہیں سننے سے چڑ تھی۔ فرید ڈسچارج ہو کر گھر جا رہا تھا تو راہداری میں عین الحق کو دیکھ کر پکار لیا، ہیلو نرس۔ اس نے سائڈ پر مڑتی عین الحق کو متوجہ کیا تو وہ چونک کر رک گئی۔ آج وہ فرید ہاشمی کو پورے قد سے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ البتہ وہ بہت فریش نہیں تھا، مگر پہلے کی نسبت بہتر نظر آتا تھا۔ یس، میں آج گھر جا رہا ہوں، اس نے عجیب بے تکی بات کی تو عین الحق کا انداز اور لہجہ نپا تلا تھا۔ آپ کا نام؟ وہ آج بہت دنوں بعد پھر وہی بات دہرا رہا تھا۔ سسٹر یا پھر نرس، وہ کہہ کر شانے اچکا گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ عورت کو کچھ اور کہنے اور پکارنے کا حق صرف ایک مرد کو ہوتا ہے، اور وہ مرد اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ میرے شوہر تو ہرگز نہیں، اور میں آپ کو کچھ اور کہنے کا حق بھی نہیں دے سکتی۔ وہ کہہ کر مڑ گئی، کیونکہ وہ فرید کے عقب سے ڈاکٹر جمال شاہ، ڈاکٹر ظفر اور مقبول ہاشمی کو آتے دیکھ چکی تھی، اور وہ حیرت سے کھڑا الجھن کا شکار تھا۔ وہ لوگ قریب آ گئے۔ چلو بیٹا، باہر گاڑی تیار ہے، تم اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ ڈاکٹر جمال شاہ فرید کی صحتیابی پر خوش نظر آتے تھے اور باہر گاڑی تک ان کو چھوڑنے آئے۔ مقبول ہاشمی بھی ہسپتال سے آزاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، مگر فرید کا ذہن نہ جانے کیوں ہسپتال میں ہی اٹک گیا۔ عظیم نیازی اور جمال شاہ کی دوستی 8ویں کلاس سے چلی آ رہی تھی۔ دونوں ایک ہی ایریا میں رہنے والے تھے، اور دونوں کا خواب بھی ایک تھا، یعنی ڈاکٹر بننا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عظیم نیازی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے اور جمال شاہ کافی امیر کبیر تھے، لیکن پھر بھی عظیم نیازی کے والد نے دن رات ایک کر کے بیٹے کو تعلیم دلوانا شروع کیا، اور میڈیکل کی ٹف سٹڈی کے لیے جمال شاہ کی طرح عظیم نیازی کو بھی ہاسٹل بھجوایا، تاکہ وہ بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح پوری یکسوئی سے پڑھ سکیں۔ لیکن ان کے نصیب میں تعلیم نہ تھی۔ اس خواب اور تعلیم کو ادھورا رہنا تھا، سو ادھورا رہا۔ عظیم نیازی FSC کے پیپرز کی تیاریوں میں تھے جب باپ کی ڈیتھ کی ہولناک خبر ان کو دہلا گئی۔ ان کو اپنا خواب ادھورا چھوڑ کر واپس آنا پڑا، اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری چھوٹی سی عمر میں ان کے کاندھوں پر آ گئی۔ باپ کے بعد روزگار کی تلاش میں جگہ جگہ دھکے کھانا پڑے۔ کچھ حالات تو باری باری بہنوں کے فرض ادا کرنے میں لگ گئے۔ ماں نے بیٹیوں کے بعد بہو کو لانا چاہا، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اور گھر کے حالات کو شادی کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ مسلسل انکار کرتے رہے، مگر ماں کی بیماری نے ان کو اس فیصلے پر مجبور کر دیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی ماں بھی چل بسی، اور وہ اپنی نوکری سے محروم ہو گئے اور دوبارہ نوکری کی تلاش میں تھے۔ پھر ان کو اسلام آباد میں ایک چھوٹی موٹی نوکری ملی۔ وہ لاہور سے اپنا مکان بیچ کر اسلام آباد آئے۔ پہلے آئلہ اور پھر عین الحق کی آمد نے ان کو تھوڑا پرسکون اور نرم مزاج کیا۔ وہ گزشتہ زندگی کی سب بھاگ دوڑ پسے پشت ڈال کر ساری تھکن اور ادھورے خواب کی چبھن بھلا کر اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش میں مگن تھے۔
ایک دو بار انہوں نے جمال شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ جمال شاہ اسپیشلائزیشن کرنے امریکہ گئے ہیں۔ ان کی بیوی بہت اچھی تھی اور بیٹیوں میں تو وہ اپنی جان سمجھتے تھے۔ آئلہ کو اردو ادب میں ماسٹرز کرنے کا شوق تھا تو انہوں نے یہ پورا کیا۔ عین الحق کو وہ ایک ڈاکٹر کے روپ میں دیکھتے تھے، اس لیے میٹرک کے بعد اسے ایف ایس سی میں داخلہ دلوایا۔ وہ بھی اپنے بابا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پرجوش تھی، لیکن قسمت نے ایک بار پھر عظیم نیازی کو اس امتحان میں ناکام کیا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں بیوی کی زندگی کھونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ٹانگیں بھی کھو بیٹھے۔ یہ حادثہ آئلہ اور عین الحق کے لیے بہت جان لیوا تھا، مگر باپ کی تربیت نے انہیں حوصلہ نہیں ہارنے دیا۔ ماں کی موت کو گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے قبول کیا، اور اتنے سنگین حالات میں باپ کا سہارا بننا تھا۔ آئلہ کی نسبت اپنی پھپھوزاد سے 1 سال پہلے تھی، لیکن اس حادثے کے بعد ان لوگوں نے فوراً آنکھیں پھیر لیں۔ پھوپھی نے بتائے بغیر اپنے بیٹے کی شادی دوسری جگہ کی اور بھائی کے سامنے بہانہ کیا کہ بیٹا اپنی پسند سے بیوی لے آیا۔ عظیم نیازی خاموش ہو کر رہ گئے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ ان کی معذوری ان کی بیٹیوں کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اسی تفکرات میں پڑھ کر وہ اور بیمار رہنے لگے۔ آئلہ قریبی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی اور باپ کا علاج بھی کروانا شروع کیا۔ ایک روز اتفاقاً وہ لوگ ڈاکٹر جمال شاہ کے ہسپتال پہنچ گئے، جہاں عظیم نیازی اور جمال شاہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عظیم نیازی کے چہرے پر خوشی کا عکس جگمگا رہا تھا، مگر جمال شاہ اپنے اتنے قریبی دوست کی حالت پر دھواں دھواں ہو گئے۔ جمال، کیا دیکھ رہے ہو؟ انہیں اپنی جگہ ساکت دیکھ کر عظیم شاہ نے خود ہی بازو وا کر دیے اور جمال شاہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہیں عظیم نیازی کو اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے ہمیشہ عظیم نیازی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ہمیشہ ناکام رہے، اور آج وہ کس مقام پر ملے تھے۔ جمال شاہ نے ایک جاننے والے کے ذریعے آئلہ کا رشتہ کروایا اور پھر کچھ عرصے بعد اس کی شادی بھی کروا دی۔ عظیم نیازی نے جمع پونجی بیٹی کی شادی پر خرچ کی۔ وہ جمال شاہ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ آئلہ کی رخصتی کے بعد گھر چلانے کی فکر عین الحق کے کندھوں پر آن پڑی، اور ان باپ بیٹی کا گریز دیکھتے جمال شاہ نے عین الحق کو نرسنگ کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی اسے بھی تعلیم جاری رکھنے کا کہا۔ ہر طرف سے مجبور اور بے بس ہو چکنے کے بعد عین الحق نے ان کی بات مانی۔ پرائیویٹ بی اے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نرسنگ کرنے لگی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی ذمہ داری بھی نبھانے لگی۔ اس نے اپنے باپ کی خدمت میں کسر نہ چھوڑی۔ اس نے بیٹی ہونے کا حق ادا کر کے دکھایا، اور عظیم نیازی اپنی بیٹی کی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی سمجھداری اور سعادت مندی پر اسے دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ لوگوں کو عین الحق کی جاب پر اعتراض تھا۔ پہلے بھی پرپوزل اسی وجہ سے لوٹ چکے تھے، اور عین الحق کو لوگوں کی نرسی کے خلاف بات پر آگ لگ جاتی تھی۔ رکو فرید، کہاں جا رہے ہو؟ اس کو اچانک سیڑھیاں اتر کر کوریڈور کی سمت بڑھتے دیکھ کر شارکا بیگم چونک گئیں، تب ہی لاؤن سے صوفے سے اٹھ کر آئیں۔ وائے! وہ ماں کو اس طرح سامنے دیکھ کر الجھ گیا اور ناگوار بھی گزرا۔ میں تم سے تمہارے آنے جانے کا نہیں پوچھ سکتی؟ وہ خفگی سے گویا ہوئیں۔ وقت بے وقت کی مداخلت میں پسند نہیں کرتا۔ وہ بھی ان کا سپوت تھا اور وہی زبان بول رہا تھا جو وہ اسے بچپن سے اب تک سکھاتی آئی تھیں۔ وہ انہیں وہیں کھڑا چھوڑ کر باہر آ چکا تھا۔ اپنی ریڈ سپورٹس کار ہواؤں میں اڑاتا وہ اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا، جہاں اس جیسے کئی اور لوگ اور چہرے بھی موجود تھے۔ ہائے فرید! ہیلو فرید! ارے فرید آیا ہے! ایسے ہی اور بھی بے شمار فقرے اور سوالات مختلف زبان اور لوگوں نے ادا کیے، لیکن اسے کسی سے دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وکی اور سائم بھی پاس ہی بیٹھ گئے۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وکی نے گلاس لبوں سے ہٹاتے دریافت کیا۔ میں طبیعت ٹھیک کرنے ہی آیا ہوں، اس نے بہت ہی آرام سے کہا، اور وکی اور سائم اس کا مطلب سمجھ کر مسکرائے۔ کیا چاہیے، دیسی یا ولائتی؟ نہیں، مجھے ان دونوں میں سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ الگ چاہیے، ایک الگ سی چیز کی طلب ہے۔ اس نے عجب سی فرمائش کی اور وکی سائم الجھنے لگے۔ میں ایک ایسی چیز چاہتا ہوں جو دیکھنے میں دیسی لیکن لذت میں ولائتی ہو، جس کا اثر بہت پر اثر ہو۔ فرید کے لہجے اور انداز میں نہ جانے کیا تھا۔ اس کے شیطانی دماغ کا خیال اس کے شیطانی دماغ کے دوستوں تک فوراً پہنچ گیا، یعنی اس نرس جیسا کچھ۔ اس کے استفسار پر اس نے گردن اس بات میں ہلائی۔ لیکن اس وقت تو وہ تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ سائم نے گھڑی دیکھ کر کہا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے آج نہ ملی تو میرا دماغ اڑ جائے گا۔ مسلسل 10 گھنٹوں سے اس کو سوچ رہا ہوں۔ آج میری طلب صرف وہ ہے، مجھے وہی چاہیے۔ فرید کا لہجہ ہٹ درم تھا۔ وکی نے بوتل کا ڈھکن کھول کر اسے تھما دی۔ وہ جوش میں پوری بوتل چڑھا گیا۔ ایڈریس ہے اس کا؟ نہیں۔ نام جانتے ہو؟ نہیں۔ اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ معلوم ہے؟ نہیں۔ اس نے تینوں سوالوں کا جواب نفی میں دیا تھا۔ وکی اور سائم کو تھوڑا غصہ آیا، مگر کیا کرتے، وہ ان کا لاڈلا اور فراق دل دوست تھا۔ اس کیسے نخرے اٹھانا ان کی عادت اور مجبوری تھی۔
تو پھر اسے آج ہی حاصل کرنا مشکل کام ہے، تم خود جان سکتے ہو۔ سائم کو اندازہ تھا کہ فرید فضول ضد کر رہا ہے۔ تو میں مشکل کام کرنا چاہتا ہوں؟ ہائے فرید، اتنے دن سے کہاں تھے تم؟ صوفیہ آ کر اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ پلیز۔ فرید ایک دم کھڑا ہوا۔ اس نے صوفیہ کو پرے دھکیلا۔ او گاڈ، اتنے چڑچڑے کیوں ہو رہے ہو؟ صوفیہ کو تھوڑی سی خجالت ہوئی، پھر فرید سے خفگی کا اظہار کرنے لگی۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرنی چاہیے، وہ سختی سے بولا۔ صوفیہ کو حیرت ہوئی۔ ایکسیڈنٹ سے 3 روز پہلے تک وہ اس کی توجہ اور نگاہوں کا مرکز تھی، اور اب کیسا سلوک کر رہا تھا، اسے یقین نہ آیا۔ اب وکی اور سائم صوفیہ کو کیا بتاتے کہ وہ ایک بار ہی اہمیت دیتا ہے، بعد میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں تم لوگوں کا باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ ایک بوتل اور اٹھاتا ہے شور ہنگامے سے باہر چلا گیا، اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ ہسپتال میں موجود تھا۔ وہ نرس کہاں ہے؟ لہجے کو بمشکل لڑکھڑانے سے روک کر متوازن انداز میں سوال کیا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے فوراً اپنے سامنے موجود لڑکوں کی حالت بھانپ لی۔ کون سی نرس؟ وہی جو 2 مرتبہ میری ٹریٹمنٹ کے لیے، فرید بے ربط سے کہہ رہا تھا۔ وہ ڈپریسڈ ہوتا تو ڈرنک کرتے ہی نشے کی لپیٹ میں آ جاتا۔ آج بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی اس کی۔ ان کا نام کیا ہے؟ لڑکی نے دوبارہ پوچھا۔ میں نام نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں، اور آواز۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر ظفر اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے۔ کاؤنٹر پہ موجود لڑکی کو پریشان دیکھ کر ادھر آئے، لیکن فرید کو دیکھ کر چونک گئے۔ فرید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر، یہ کسی نرس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اس نرس کو نہیں جانتے۔ مجھے اس کا ایڈریس چاہیے، وہ چیخ کر بولا۔ آئی ایم سوری فرید ہاشمی، ہم کسی کا ایڈریس نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وہ غصے میں آ گیا۔ یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر ظفر کو فرید کا اس طرح نشے کی حالت میں ہسپتال آ کر کسی نرس کے بارے میں معلوم کرنا سخت ناگوار گزرا۔ اس نے وہاں کافی توڑ پھوڑ کر ڈالی، مجبوراً ڈاکٹر جمال شاہ اور مقبول ہاشمی کو کال کرنا پڑی۔ فرید ہر حال میں اس نرس کو دیکھنا اور ملنا چاہتا تھا۔ اس رات کو ہونے والے ہنگامے کے باوجود آج پھر وہ ہسپتال میں موجود تھا، اور اسے عین الحق کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ فرید لمبے لمبے ڈگ بھرتا بہت تیزی سے اس کے سامنے آ کر رکاوٹ بن گیا۔ ہیلو نرس۔ عین الحق اوپری سیڑھی پر قدم رکھتے رکھتے تھم گئی، اور وہ اس سے ٹکرا ہی جاتی۔ آپ؟ وہ فرید کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہاں، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرید کا لہجہ ایسا تھا کہ عین الحق کو لمحہ بھر کے لیے سوچنا پڑا۔ میں ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آپ کو اسٹاف روم میں ملتی ہوں، اس نے انتہائی پرسکون انداز میں کہا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد؟ وہ دہراتا ہوا اس کے راستے سے ہٹ گیا، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اسٹاف روم کی دہلیز پر کھڑا دروازہ نوک کر رہا تھا۔ عین الحق اسٹاف روم سے باہر آئی۔ جی، کہاں بیٹھ کر بات کرنا پسند کریں گے آپ؟ جہاں آپ کو مناسب لگے۔ فرید نے اشانے اچکائے تو مجبوراً عین الحق فرید کے ساتھ ہسپتال کے احاطے میں بنے کینٹین میں آ گئی، اور ایک الگ اور مناسب ٹیبل کا انتخاب کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا فرید اس کی پیروی کر رہا تھا۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ کیا لیں گے آپ؟ اس نے ویٹر کو بلانا چاہا، لیکن عین الحق نے روک دیا۔ کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بس آپ اپنی بات کہیں۔ میرے پاس صرف 20 منٹ ہے، مجھے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے رک گیا، پھر عین الحق کو دیکھا۔ وہ حقیقتاً کچھ بھی لینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے آپ نے؟ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عین الحق زندگی میں پہلی بار کسی غیر اجنبی مرد کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور ہوئی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ فرید ہاشمی ضدی انسان ہے۔ اگر وہ اس کی بات سننے سے انکار کرتی، وہ پھر بھی اصرار کرتا، اسی لیے بات سننا ہی بہتر سمجھا، اور اس کے ساتھ یہاں آ گئی، حالانکہ اندر بہت عجیب فیل کر رہی تھی۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ فرید نے کوئی تمہید باندھنے کے بجائے سیدھی سیدھی بات کہی۔ عین الحق کو اس جملے کی توقع نہ تھی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، وہ صاف صاف کہہ رہا تھا۔ دوستی کرنے کے لیے اچھا لگنا ضروری ہوتا ہے؟ عین الحق بہت تحمل سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں، میں یہی سوچتا ہوں۔ دوستی اسی سے ہو سکتی ہے جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو پسند ہو۔ اس کی بات پر عین الحق کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ پھر میری اور آپ کی دوستی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ اب کی بات فرید نے چونک کر اسے دیکھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ ڈرنک کرتے ہیں، آپ اسموکنگ کرتے ہیں، آپ لڑکیوں سے افیئرز چلاتے ہیں، فلرٹ کرتے ہیں، اور میں یہ پسند نہیں کرتی، اسی لیے میری آپ سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں یہ کام چھوڑ سکتا ہوں، وہ برجستہ بولا۔ نہیں مسٹر فرید ہاشمی، محض ایک لڑکی کی دوستی حاصل کرنے کے لیے جو شخص اپنی عادتیں چھوڑ سکتا ہے، وہ کسی اور چیز کے حصول کے لیے
اس دوستی کو بھی چھوڑ سکتا ہے اور اتنا ہرجائی شخص کبھی کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ لیکن میں آپ سے ہر حال ہر قیمت پر فرینڈشپ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کہتے ہوئے پسند پر زور دے کر بولا، مسٹر فرید، آپ فضول میں بحث کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے دوستی فائدہ نہیں دے سکتی، نہ تو میں آپ کی پارٹیز جوائن کر سکتی ہوں، نہ کلبز میں جا سکتی ہوں، نہ آپ کی باہوں میں باہیں ڈال کر اونچے اونچے کھوکھلے کہکے لگا سکتی ہوں، اور نہ ہی شراب پی کر رات کے 3 بجے تک آپ کے ساتھ گاڑی میں گھومتی ہوئی اپنا ایکسیڈنٹ کروا سکتی ہوں۔ اور جب میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی تو دوستی کا جواز نہیں۔ اس لیے پلیز میرا اور اپنا وقت برباد مت کریں۔ اللہ حافظ۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ فرید اپنی جگہ پر تل ملا کر رہ گیا۔ اسے عین الحق کی حرکت پر غصہ آیا۔ اپنے آپ کو غیر اہم کیے جانے پر اس کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے ڈرنک کرتے ہوئے تمام روداد اپنے دوستوں کو سنائی۔ وہ بھی پرسوچ نظر آنے لگے۔ یار، تجھے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بار ہر لڑکی اسی طرح نخرے دکھاتی ہے، انکار کرتی ہے، منفرد ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر وہ انکار نہ بھی کرے تو سوچو ہمیں مزہ کیسے آئے۔ وکی نے خباثت سے کہہ کر آنکھ دبائی۔ ہاں یار، سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک بار انکار کرے گی، تیرے آتش شوق کو ہوا دے گی اور پھر تم بھڑک جاؤ گے، پھر مان جائے گی اور تمہارا سارا کام آسان ہوگا۔ وکی سمجھا رہا تھا۔ وکی، میں بھڑکنے بھڑکانے میں اتنا صبر نہیں کر سکتا۔ صرف ایک بار اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے جیسے بھی ہو۔ فرید کا لہجہ سخت تھا۔ وکی نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو پھر کرو حاصل۔ اس نے فرید کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ فرید 3 دن بعد پھر اس کے سامنے تھا۔ جی فرمائیے، اب کیا پرابلم ہے آپ کو؟ وہ ہسپتال کے احاطے سے باہر نکل رہی تھی جب ریڈ سپورٹس کار سے نکل کر وہ مقابل آ کھڑا ہوا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہی ضدی ہر دھرم سا انداز اپنائے وہ وہی بات دہرا رہا تھا جس سے وہ 3 روز پہلے انکار کر چکی تھی۔ عین الحق نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے فرید ہاشمی کو سر تاپا دیکھا۔ بلیک جینس پر ریڈ چیک کی شرٹ پہنے، اس پر بلیک لیدر جیکٹ چڑھائے، وہ اپنے تیکھے نین نقوش کے ساتھ حقیقتاً ایک بگڑا ہوا امیر زادہ اور اپنے حلیے سے نظر بھی آ رہا تھا۔ لیکن میں انکار کر چکی ہوں، اس نے پہلی بار فرید کے ساتھ لہجہ سخت اختیار کر کے کہا۔ انکار ہمیشہ انکار نہیں رہتا، اقرار میں بھی بدل سکتا ہے۔ مسٹر فرید ہاشمی، وہ لڑکیاں اور ہوتی ہوں گی جن کے دھوکے میں آپ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرا انکار کبھی بھی اقرار میں بدل نہیں سکتے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ وہ کہہ کر سائڈ پر ہوتی گزر جانا چاہتی تھی لیکن وہ سامنے آ گیا۔ لیکن ایک بات آپ کو بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے، میرا نام بھی فرید ہاشمی ہے۔ جو کہتا ہوں کر کے رہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج ہلکورے لے رہا تھا۔ عین الحق نے اس کی شکل کو بغور دیکھا اور کچھ سوچنے کی کوشش کی۔ مسٹر فرید ہاشمی، آپ کو شاید احساس نہیں، ایسے رشتے زبردستی سے نہیں بنتے بلکہ خود بخود بن جاتے ہیں۔ اس نے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں بن جانے کا ویٹ نہیں کر سکتا۔ میں دوستی چاہتا ہوں۔ آپ اپنی دوستی کی شرائط بتائیں، میں پوری کر دوں گا۔ وہ خپتی سا آدمی اسے پاگل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دیکھیں، جب میں دوستی ہی نہیں کرنا چاہتی تو شرائط کیوں رکھوں؟ اور ایک بات بتا دوں، جو شرائط پر ہو وہ دوستی نہیں ہوتی۔ وہ جو بھی ہوتا ہے مجھے قبول ہے۔ عین الحق کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ارے عین، ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ تمہیں دیر ہو رہی تھی۔ اس کی کولیگ باہر نکلی تو اسے دیکھ کر رک گئی۔ ہاں میں نکل رہی ہوں، چلو چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ عین الحق فرید کے پاس سے گزر کر کولیگ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ فرید نے دور تک اس کا پیچھا کیا تو نرس صاحبہ گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا چاہ رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی کر کے دیکھیں گے۔ وہ کمینگی سے مسکراتا وہاں سے گاڑی نکالنے لگا۔ سی ڈی پلیئر آن کر کے والیوم فل کر دیا۔ عین پلیز صبر کرو، بابا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، معمولی سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ عائلہ نے 2 دن سے بھوکی پیاسی عین الحق کو کندھے سے لگا کر دلاسا دیا۔ عظیم نیازی پچھلے 3 دن سے انتہائی تیز بخار میں تھے اور آج ڈاکٹر جمال شاہ ان کو بہتر ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپتال میں لے جا رہے تھے، لیکن وہ سب عین الحق کی بکھری بکھری سی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے۔ اٹھو بیٹا۔ عین الحق بیٹھ گئی۔ رخسانہ آنٹی بھی وہیں تھیں۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ دیکھو بیٹا، اپنے بابا کا حوصلہ اور سہارا صرف تم ہو۔ وہ تمہارے دم سے جی رہے ہیں، تم مضبوط ہو تو وہ ہیں، اسی لیے ہمت مت ہارو۔ رخسانہ آنٹی نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ آنٹی، میرے بابا نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت تکلیفیں سہی ہیں،
انہوں نے شاز و نادر ہی خوشی دیکھی ہوگی، لیکن پھر بھی میں نے آج تک ان کے ماتھے پر پریشانی کی ایک سلوٹ نہیں دیکھی۔ مگر ان چند دنوں میں نے ان کو پریشان دیکھا۔ ان کے ماتھے پر سوچ کی شکنوں کا جال تھا۔ وہ نہ جانے عین الحق کہتے کہتے رو پڑی۔ جمال شاہ نے بیوی کو دیکھا، وہ عین الحق کو سنبھالنے لگیں۔ انہوں نے کسی طرح سمجھا بجھا کر عین الحق کو رخسانہ آنٹی کے ساتھ گھر بھجوا دیا، جہاں زری اور نومی اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ عین آپی، واؤ، مزہ آئے گا! نومی اپنی بال اچھالتے خوشی سے چہکا۔ کیسے ہو تم دونوں؟ ہم تو ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک نہیں؟ زری کا مشاہدہ تیز تھا۔ عین الحق کی پریشانی اس کے چہرے سے ہی بھام گئی تھی۔ ارے سب ٹھیک ہے بیٹا، ابھی جاؤ کھیلو، آپ کی آپی نے تھوڑا آرام کرنا ہے، بعد میں باتیں کر لینا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں سے نکالنا چاہا، انہیں پتا تھا کہ وہ عین کو آرام نہیں کرنے دیں گے۔ تو کیا آپی صرف آرام کرنے آئی ہیں، ہم سے باتیں نہیں کریں گی؟ نومی نے خفگی سے کہا۔ کریں گی باتیں، لیکن ریسٹ کرنے کے بعد، اوکے؟ یو میں گو ناؤ، انہوں نے گھور کر کہا تو دونوں بہن بھائی سر جھکا کر نکل گئے اور ڈاکٹر رخسانہ جمال عین الحق کو ٹیبلٹ کھلا کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ انکل، بابا کیسے ہیں؟ جمال شاہ صبح ناشتہ کرنے گھر آئے تو عین الحق کو کافی بےتاب دیکھا۔ ایک بات بتاؤ بیٹا، تمہارے بابا پہ صرف تمہارا ہی حق ہے۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر ڈال کر خود بیٹھ گئے۔ عین الحق ان کا مطلب نہ سمجھی۔ آئی ایم سوری انکل، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنے بابا سے پیار ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو، رات بھر اس کے پاس اس کی بڑی بیٹی تھی، اس کا دوست، اس کا بھائی تھا، پھر اس کا چھوٹا نواسا، اور اتنے لوگوں کی تیمارداری کے بعد اس کا ٹھیک ہونا بنتا تھا۔ وہ پہلے سے بہتر ہے۔ اسے آئلہ سے ناشتہ کروا کے ڈاکٹر ظفر کی ذمہ داری پر چھوڑ آیا ہوں اور خود ناشتہ کر کے دوبارہ جا رہا ہوں۔ ان کے تفصیلی جواب پر وہ نادم ہو گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کا سر تھپکا۔ پگلی، اگر وہ تمہارا باپ ہے تو ہمارا بھائی، تمہارا باپ بعد میں پناہ، پہلے وہ ہمارا بھائی تھا، اس لیے اس کی فکر تم سے زیادہ ہم کو ہے، سمجھی؟ اب ٹھیک سے ناشتہ کرو اور ہاسپٹل جا کر اپنی ڈیوٹی جوائن کرو۔ باپ کی فکر میں اس کی پائنتی سے لگ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹینڈ؟ وہ تحکم بھرے لہجے میں بولے تو عین الحق سر اسبات میں ہلا کر مسکرا دی۔ یار، تجھے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی سی نرس ہے، بڑی آسانی سے مان جائے گی۔ سائم اس کو آسان راستہ دکھا رہا تھا۔ میں اسے صرف ایک رات کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے وہ جو کچھ چاہے گی میں دوں گا، بس وہ ایک رات کے لیے حامی تو بھرے۔ فرید کے دل اور دماغ میں عین الحق کا سراپا اس کا عکس جیسے جم گیا۔ وہ اپنے دھیان کو کہیں اور موڑ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کو ایک بار اپنی دسترس میں دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے بعد اسے عین الحق سے کوئی سروکار نہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ ہر لڑکی کو ایک بار ہی اہمیت دیتا، بعد میں ان کے قریب جانا بھی ناگوار گزرتا۔ میں نے آج تمہارے لیے ایک خاص تحفہ سلیکٹ کیا ہے، آج کی رات تم اس تحفے کو انجوائے کرو، پھر اس نرس والے معاملے کی بات ہوگی۔ وکی کی بات پر فرید نے استفہامی نظروں سے دیکھا۔ یار، آج بہت سردی ہے، سوچا کچھ گرمی کا ماحول بناتے ہیں۔ میرا فلیٹ خالی ہے اور پرسکون بھی، اور تمہاری کلاس فیلو سارا بھی کافی دنوں سے تمہارے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی، تم نے غور نہیں کیا، لیکن میں نے آج اسے کہا کہ فرید تم کو آج میرے فلیٹ پر انوائٹ کر رہا ہے۔ وہ فوراً مان گئی۔ وکی خباثت کے ریکارڈ قائم کر رہا تھا۔ فرید بیزار ہوا۔ مجھے ایسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں نہیں جا رہا، اس نے انکار کیا۔ وکی نے گھور کر دیکھا۔ سائم اور حارث بھی انہی کی طرف متوجہ تھے۔ یار، ایک بار نظر دھیان سے ڈال کر دیکھنا، تمہیں خود احساس ہوگا کہ وہ کیسی چیز ہے۔ داد دو گے میرے انتخاب کی؟ اس نے فرید کو زبردستی اپنے فلیٹ پر چھوڑا اور سارا کو بھیج دیا، لیکن سارا کے ساتھ ٹائم گزار کر بھی فرید کے دماغ کا فطور نہ نکل سکا۔ وہ ایک ہی چیز کی دھن میں پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے آج تک اپنے اندر اس قدر شدت محسوس نہیں کی تھی، اتنی طلب اسے کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کا سونا جاگنا، کھانا پینا، سب ایک پیاس، ایک شدت بن گیا تھا۔ اپنے اتنے قریب بریک لگنے اور ٹائر چرچرانے کی وجہ سے وہ چیخ کر رہ گئی۔ فرید اپنے 3 عدد دوستوں کے ساتھ 3 عدد بائکس لیے اس کے سامنے موجود تھا۔ عجیب لوفرانہ انداز میں وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے حملے سے سنبھلی تو دوسرے حملے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی، کیونکہ آج اسے فرید کے تیور کچھ اور نظر آئے۔ ہیلو نرس، کیسی ہو؟ آج وہ عین الحق کو آپ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ چند قدم کے فاصلے پر بس اسٹاپ تھا اور چند قدم پر ہسپتال۔ وہ بیچ راستے میں تھی۔ کیا بات ہے، میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اس نے عین الحق کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں تم سے بول رہا ہوں، اس نے عین الحق کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ پلیز مسٹر فرید ہاشمی، مائنڈ یور لینگویج۔ وہ اس کے انداز تخاطب پر چڑ گئی۔ اوکے،
میں اپنی لینگویج پر کنٹرول کر لیتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. پلیز تمہیں جتنی بھی رقم چاہیے لے لو. تم جو مانگو گی. بس ایک بار مجھے اپنی قیمت بتا دو. میں ایک رات کے لیے کچھ بھی قیمت چکانے کو تیار. چٹاخ. انتہائی سناٹے دار تھپڑ. فرید کا آخری لفظ اپنی زبان میں ہی دبا گیا. بیچ سڑک میں اپنے دوستوں کے سامنے ایک لڑکی سے اتنا زوردار اور نفرت امیز تھپڑ فرید کے 14 طبق روشن کر گیا. میری قیمت لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میری نظر میں تم جیسے گھٹیا مرد کی قیمت اس تھپڑ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتی. انڈرسٹینڈ؟ وہ مضبوط لہجے میں کہتی انگلی اٹھا کر فرید ہاشمی کو وارننگ دے رہی تھی. اور مجھے اس تھپڑ کی صورت میں قیمت بتانے سے قبل تم ایک بات یاد رکھ لینا کہ تم کو ایک بار اپنے بستر کی زینت ضرور بناؤں گا. میڈم عین الحق نیازی. وہ اس کا نام چبا کر بولا جو 2 روز قبل اس نے معلوم کروا لیا تھا. یہ بھول ہے تمہاری. وہ نفرت سے کہتی آگے بڑھی اور شارکا بیگم اپنی گاڑی سے اتر کر قریب آئیں. انہوں نے فرید کو دیکھ کر اچانک گاڑی رکوائی تھی لیکن فرید کو ایک لڑکی کے ہاتھوں تھپڑ کھاتے دیکھ کر چکرا گئیں. یہ کیا ہوا؟ کون تھی؟ کیوں تھپڑ مارا؟ اس نے تمہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ حیرت سے سوال پر سوال کر رہی تھیں. وہ ماں کو دیکھ کر اور بھی سلگا. آس پاس نظر اٹھی تو چند اور لوگ متوجہ تھے. یعنی وہ اچھی خاصی ذلت اٹھا چکا تھا آج. فرید کی اکڑ اور غرور بل بلا اٹھے. بولو نا یہ سب کیا ہوا؟ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھیں لیکن کوئی وہ جواب دیے بنا بائک پر سوار ہوا اور بائک اڑا لے گیا. اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا. وکی، سائم اور حارث اپنی اپنی جگہ ششتر بیٹھے تھے. وہ بھی مسز ہاشمی کو کچھ نہ بتا سکے. ان کو فرید کی حالت سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا. بابا! عین الحق کی چیخ بہت بلند اور دردناک تھی. پڑوس سے زبیدہ آپا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں آئیں لیکن عظیم نیازی کے بے جان سرد وجود سے لپٹ کر روتی عین الحق کو دیکھ کر ان کے قدم دہلیز پر ہی لرز گئے. عین، صبر سے کام لو بیٹا. آج ان کا وقت پورا ہو گیا. نہیں خالہ، ابھی 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 میں نے ان کو وضو کروایا تھا اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تھی. وہ مجھے ناشتہ تیار کرنا تھا اور میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی تھی. میں چلی گئی. اور بابا میرا انتظار کر رہے تھے نا. میں آ گئی ہوں. لیکن یہ بول نہیں رہے خالہ. میرے بابا کو کہیں نا مجھ سے بات کرے. وہ پاگلوں کی طرح بے ربط اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بات کہہ رہی تھی اور زبیدہ آپا خود روتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئیں. ہاں بیٹا، یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تیرے بابا نے نماز پڑھی تھی، وضو کیا تھا اور اب وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس. نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. وہ ایک دم چیخی اور پھر اسی طرح اس حقیقت کو چیخ چیخ کر جھٹلاتی رہی. لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا. تقدیر اپنا وعدہ پورا کر چکی تھی اور تقدیر کو اپنا وعدہ پورا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا کیونکہ کاتب تقدیر کا لکھا اٹل ہے. عین، پلیز پانی پی لو. آئلہ کے اپنے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے پاگل پن سے نکالنا چاہتی تھی. آپی، رات اتنی دیر تک جمال انکل پاپا کے پاس بیٹھے رہے. ان کے ہنسنے کی آواز میرے کمرے تک آ رہی تھی. پھر صبح کو کیسے وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ عین الحق عجیب اذہانی انداز میں کہہ رہی تھی. جمال شاہ بے اختیار عین الحق کو بازو کے گھیرے میں لے کر رو پڑے اور بہت سی آنکھیں بھی بے اختیار رو پڑیں. حقیقتاً عین الحق کا دکھ اور بہت گہرا تھا. آج وہ بے سر و سما ہو گئی تھی. عین کو سنبھلنے میں کافی دن لگے اور اتنے دن نومی اور زری نے بمشکل چپ رہ کر خود کو کچھ بولنے سے باز رکھا. وہ جانتے تھے عین اپنے فادر کی ڈیتھ پر کافی اپسیٹ ہے. عین، آپی، پاپا کہتے ہیں جو لوگ زیادہ چپ رہتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں. تو کیا آپ بھی ذہین ہیں؟ زری کی بات پر عین نے گردن موڑ کر دیکھا پھر بے اختیار ہی اس کی معصومیت پر مسکرائی. میرے بابا کہتے تھے جو لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں. کیا تم بھی ذہین ہو؟ عین الحق نے دلچسپی سے کہا لیکن بے ساختہ ہی احساس ہوا کہ اس نے اپنے باپ کا ذکر کیا. اپنے باپ کا خیال آتے ہی اس کے ہاتھ رک گئے. جلن سے آنکھوں میں آنسو امڑ آئے. نہیں بیٹا، آنسو نہیں بہاتے. آنسوؤں کا پانی بہت کمزور ہوتا ہے، بہانے والے کو بھی کمزور کر دیتا ہے. اس کی سماعتوں میں اترتی عظیم نیازی کی آواز سے آنسو بہانے سے روک گئی. عین، کیا ہوا؟ رخسانہ آنٹی کچن میں آئیں تو عین الحق کو چپ سر جھکائے کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئیں. ماما، آپی کا ہاتھ چلا ہے. زری نے کچن میں داخل ہوتے اطلاع دی. وہ برنال ٹیوب لینے کے لیے بھاگ گئی تھی. کیسے جلا؟ تم سے کس نے کہا تھا کچن میں آؤ، پاگل لڑکی. وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ڈانٹ رہی تھی اور زری سے برنال لے کر اس کے ہاتھ پر لگا رہی تھی. عین الحق نے جواباً کچھ نہ کہا لیکن اگلی صبح ناشتے کے وقت وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور اس کو کہنے پر آمادہ دیکھ کر جمال انکل نے کہا، کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ انکل، میں اپنی جاب دوبارہ جوائن کرنا چاہتی ہوں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں. تم آرام سے گھر میں رہو. لیکن انکل، 2 ماہ ہو چکے ہیں. میں فارغ بیٹھے بیٹھے اکتا گئی ہوں. میں کام کرنا چاہتی ہوں. ان کی بات ختم ہونے سے پہلے وہ بول اٹھی.
تو پھر کالج یا یونیورسٹی جوائن کرو، اپنی تعلیم کا سلسلہ جوڑو۔ جمال انکل چائے کا کپ اٹھاتے قطعی لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں نہیں پڑھ سکتی، میرا دل اچاٹ ہو چکا ہے، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز انکل، آپ میری فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جاب کرنے سے لڑکیوں میں اعتماد آتا ہے، لڑکیوں کو زمانے کے ساتھ چلنے اور معاشرے کی اونچ نیچ سمجھنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ اپنا آپ بیکار اور بے معنی نہیں لگتا، اور میں بیکار اور بے معنی نہیں ہونا چاہتی، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں ہر لڑکی کو جاب کرنی چاہیے، اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جمال انکل کے سامنے دلیلیں دے رہی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اور پھر رخسانہ آنٹی کی تائید طلب نظروں کو پاتے ہوئے اسے اجازت مل گئی۔ عین الحق کو بہت اچھا لگا، اس نے ریلیکس ہوتے ہوئے اپنی جاب جوائن کر لی۔ یہ کیسی دیوانگی ہے فرید، کیوں کسی اور کے دشمن ہوتے ہوتے اپنے دشمن ہو گئے ہو؟ اسے اس قدر ڈرنک اور اسموکنگ کرتے دیکھ کر سائم نے سامنے ٹیبل پر دھری بوتل پیچھے کھسکائی اور ساتھ ہی ڈانٹ بھی دیا۔ فرید ابھی تک عین الحق کے لگائے گئے چرخے سے بلا رہا تھا اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ سائم، یہ واپس کرو مجھے، اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ آج عین الحق نیازی اپنی روٹین لائف کی طرف لوٹ آئی ہے، اس نے آج ڈیوٹی جوائن کی۔ سائم نے بوتل واپس کرنے کے بجائے اسے اطلاع دی۔ فرید ایک دم اٹھا۔ پھر اس نے سائم سے سوال کیا، لیکن اب وہ کافی سیکیور ہے۔ سائم ساری تفصیل جمع کر کے آیا تھا۔ مطلب؟ اس نے پوچھا۔ مطلب وہ ڈاکٹر جمال شاہ اور ڈاکٹر رخسانہ جمال کے گھر آتی جاتی ہے، سارا وقت ہسپتال کے اندر ہوتی ہے۔ اب یقیناً وہ کہیں اکیلی نہیں جائے گی، ڈاکٹر جمال اس کے ساتھ ڈرائیور اور گاڑی بھیجا کریں گے، سائم نے اطلاع دی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے سائم۔ اس کی آواز اور انداز پر سائم چونک اٹھا، پھر اس کا فیصلہ سن کر چکرا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں سائم، میں اپنی آگ بجھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرید، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہوگا، ضرور ہوگا۔ ایک بار عین الحق نیازی پہ زندگی کا دائرہ تنگ نہ کر دوں تو میرا نام بھی فرید نہیں، میں اسے اذیت کے دریا سے ہمکنار کروں گا۔ پچھتائے گی اس دن جب اس نے فرید ہاشمی کو انکار کیا، روئے گی اس دن، اس گھڑی، اس لمحے کو جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ تو کیا یہ سب ٹھیک ہوگا؟ سائم ایک فیصلے سے الجھ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوگا، میرا خیال ہے کافی سے زیادہ، کیونکہ عین الحق نیازی کے لیے جیسی اذیت میں چاہتا ہوں وہ ایک رات کے چند لمحوں میں پوری نہیں ہوگی، اس کے لیے لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ میں اپنی تمام باتیں، تمام پلاننگ اس کو وہ اپنی تمام باتیں اور پلاننگ اس کو گوش گزار کر رہا تھا۔ سائم سنتا رہا۔ بعد میں وکی اور حارث کا بھی سائم جیسا ہی حال تھا، وہ اس کے فیصلے پر حیران تھے۔ فرید، تم جانتے ہو جمال شاہ اور تمہارے پاپا میں کافی دوستی ہے، اور عین الحق بھی جمال شاہ کے دوست کی بیٹی ہے، جس کو وہ اب اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ انتہائی قدم اٹھانے سے خود کو نقصان ہوگا۔ تمہارے پاپا تو پہلے ہی کافی گرم مزاج ہیں، اور پھر عین الحق کو ٹارچر۔ حارث پلیز، تم اپنے یہ سائیڈ افیکٹس اپنے پاس رکھو، جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا، تم لوگوں کو فکر کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تم جو بھی کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حارث نے ہتھیار ڈال دیا اور فرید پلاننگ کے تحت کام کرتا چلا گیا۔ فرید یونیورسٹی سے اپنا MBA مکمل کر چکا تھا اور باپ کی حسب خواہش ان کے بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کا سونا کھانا پینا سب بدل گیا، اس نے اپنے گھٹیا دوستوں کی کمپنی چھوڑ دی۔ آفس کے بعد وہ گھر پر ہی نظر آتا، اور ایسے ہی دنوں میں ایک دو ملاقاتیں اتفاقاً ڈاکٹر جمال شاہ سے بھی ہوئی تھیں، اور وہ فرید میں ہونے والی تبدیلیاں دیکھ کر بے پناہ خوش تھے۔ امیزنگ، کافی اچھے لگ رہے ہو، وہ اس کا کھاندہ تھپک کر ستائشی نظروں سے دیکھ کر بولے۔ فرید نے سر جھکایا، یعنی وہ اپنے کام میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے کامیابی پر کچھ اطمینان ہوا، رفتہ رفتہ وہ سب کچھ اپنے مطلب کے مقام پر لے آیا تھا۔ لیکن آپی، یہ سب، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ عین، میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ اچانک غیر متوقع ہے، لیکن عین، ہمیں انکل کا خیال کرنا ہے، انہوں نے تمہاری ذمہ داری، تمہارا فرض اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ آخر کب تک تم شادی سے بھاگو گی اور کب تک وہ ذمہ داری نبھائیں گے؟ لیکن آپی، بابا کی ڈیتھ کے بعد کیا میں آپ کو شادی کی پوزیشن میں نظر آتی ہوں؟ میں سب جانتی ہوں عین، لیکن ہمیں اپنا خیال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے پریشان ہیں، ہمیں ان کی پریشانی کم کرنی چاہیے۔ آپی، لیکن آئلہ اس کو نرمی سے سمجھا رہی تھیں، مجھے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، مجھے سوچنے کی مہلت دیں، اس نے نم لہجے میں کہا۔ عین، تم بہت بہادر ہو، بابا کو تمہارے حوصلے، تمہارے صبر پر فخر ہوتا تھا۔
بابا مجھ سے زیادہ تمہیں پسند کرتے تھے، تمہیں چاہتے تھے، وہ تم میں اپنی چھبی دیکھتے تھے۔ مجھے بھی لگتا ہے تمہاری تمام عادتیں بابا جیسی ہیں۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے بابا کی باتیں کرنے لگی اور عین الحق پلکوں کو زور سے بھینچ کر رہ گئی۔ آپ کی میٹنگ ختم ہوئی یا نہیں؟ نومی نے دروازے کو نوک کر کے اندر جھانکا۔ کیوں، خیریت؟ آئلہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ نیچے آپ کا صاحبزادہ رو رہا ہے اور اس نے اپنے کپڑے بھی گندے کر لیے۔ ماما نے بہت بہلایا اسے لیکن وہ بس بھاں بھاں کر رہا ہے۔ نومی نے منہ بنا کر آئلہ کے بیٹے کی نقل اتاری۔ آئلہ فوراً اٹھ گئی اور عین الحق نے سر جھکا لیا۔ نومی نے ایک نظر عین الحق کو دیکھا اور پھر سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ آپی، آپ اداس ہوتی ہیں تو اور بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ نومی کی بات پر عین نے چونک کر دیکھا۔ لیکن جب آپ خوش ہوتی ہیں تو دنیا کی خوبصورت ترین ہستی لگتی ہیں۔ نومی نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور میں آپ کو دنیا کی خوبصورت ترین ہستی دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز خوش رہا کریں۔ نومی اتنی محبت اور لجاجت سے کہہ رہا تھا، عین الحق نے بے اختیار اس کے بال بکھیر کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میں دنیا کی خوبصورت ترین ہستی نہیں بلکہ خوش قسمت ترین ہستی ہوں جس کا چھوٹا سا بھائی اتنی کیئر اور محبت کرنے والا ہے۔ اسے حقیقتاً نومی کے معصوم انداز پر پیار آیا تھا۔ پھر آپ وعدہ کریں آپ آئندہ اداس نہیں ہوں گی بلکہ خوش ہوں گی، ایک دم فریش، بالکل پھول کی طرح۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پھیلا کر وعدہ مانگا۔ میری جان، پھول کی اتنی عمر نہیں ہوتی کہ وہ خوش اور فریش ہونے کا سوچ سکے، کیونکہ جب وہ اس بارے میں سوچنے لگتا ہے تب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور پھر پھول مرجھا کر مر جاتا ہے۔ آپ تو بہت اچھا بولتی ہیں، ورنہ میرا خیال تھا آپ کو بات کرنی نہیں آتی۔ بدتمیز! اس نے نومی کے چپت رسید کی تو وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں پھر بھی کہوں گا آپ باتیں بہت اچھی کرتی ہیں، وہ شرارت سے کہہ کر بھاگ گیا۔ عین الحق نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی جمال انکل سمیت پوری فیملی نے اس کے زخموں پر پوری طرح محبت اور توجہ کا مرہم رکھا تھا۔ جمال شاہ نے اپنے ہاں ڈنر پر مقبول ہاشمی کی فیملی کو انوائٹ کیا۔ ملازمہ کے ساتھ رخسانہ آنٹی بھی کچن میں مصروف تھی اور عین الحق کو بھی اپنا فارغ بیٹھنا اچھا نہ لگا۔ ہسپتال سے ابھی واپس آئی تھی، کپڑے تبدیل کر کے کچن میں اپنے گڑ آزمانے کے لیے چلی گئی اور پھر شام تک وہ بغیر ہاتھ روکے کام میں مصروف رہی۔ چکن بریانی سے دم ہٹایا تو اس کی خوشبو نے رخسانہ آنٹی کو خوش کر دیا۔ واؤ، بھوک تیز ہو گئی اس خوشبو سے۔ انہوں نے بغیر کھائے ہی تعریف شروع کی اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر سجی ڈشز دیکھ کر جمال انکل بھی ستائشی نظروں سے عین کو دیکھنے لگے۔ السلام علیکم۔ مقبول ہاشمی اپنے مقررہ وقت سے تھوڑا لیٹ ہو چکے تھے، اس لیے جمال انکل سلام دعا کرنے کے بعد ان کو ڈائننگ روم میں لے آئے۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ کافی پیاری بچی ہے۔ انہوں نے عین الحق کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جمال انکل سے کہا۔ وہ پیچھے ہٹے تو شارکا بیگم نے اسے سر تاپا دیکھا۔ نکاحت تنقیدی جائزہ لے رہی تھی لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر پیار کر رہی تھیں۔ جیتی رہو، اسے مخصوص دعا دے کر وہ بھی آگے بڑھ گئی۔ عین الحق کو اس پیار اور انداز سے تھوڑی الجھن ہوئی۔ فرید نہیں آیا؟ رخسانہ آنٹی کے پوچھنے پر نہ جانے وہ کیوں چونکی۔ مقبول ہاشمی اور شارکا بیگم کو وہ جانتی تھی لیکن ان کے ساتھ جڑے تیسرے انسان کو وہ یکسر بھول گئی، اور اب جب اس کا ذکر ہوا تو خود یاد آیا کہ اس سے وابستہ چند باتیں بھی اس کے ذہن میں آئیں۔ فرید کا بار بار راہ میں آ جانا اور پھر عجیب و غریب باتیں اور حرکتیں، اور پھر اس کی قیمت لگانا اور عین کا اسے تھپڑ مارنا۔ اس کے بعد فرید کا کہیں نظر نہ آنا۔ عین الحق آخری بات سوچ کر مطمئن تھی۔ اس کے خیال میں اس کے مارے گئے تھپڑ سے فرید کو سمجھ آ گئی تھی اور اس نے اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ارے بیٹا، تم بھی کچھ لو نا، اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ جی لے رہی ہوں، اس نے کہتے ہوئے تھوڑے سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈال لیے اور سر جھکا کر کھانے میں مشغول ہو گئی۔ آپ آج کل کیا کر رہی ہیں بیٹا؟ مقبول ہاشمی نے براہ راست مخاطب کیا۔ اس نے چونک کر جمال انکل کو دیکھا، وہ اسے بات کرنے کا اشارہ دے رہے تھے۔ جی میں جاب کر رہی ہوں انکل کے ہاسپٹل میں۔ بڑی بہن کہاں ہوتی ہیں؟ وہ راول پنڈی میں، ان کی سسرال وہیں ہے۔ وہاں؟ وہ ان کے بے معنی سوالوں سے الجھ رہی تھی۔ آئندہ زندگی کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ میں پلاننگ پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ جو ہم پلان کرتے ہیں وہ اللہ کی گئی پلاننگ سے میچ نہیں کرتا اور اللہ کی طے شدہ پلاننگ کبھی بدل نہیں سکتی، اس لیے پلاننگ کرنا اچھی بات نہیں۔ ہمیں اپنا سب کچھ اس پاک ذات پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ عین کی بات سن کر مقبول ہاشمی کا ہاتھ اپنی جگہ رکا۔ شارکا بیگم سن کر ذرا متوجہ ہوئیں، پھر سر جھکا کر کھانے میں مشغول ہو گئیں۔ جمال انکل اور رخسانہ آنٹی کو عین کی بات سے اتفاق تھا اور مقبول ہاشمی متفق ہونے کا سوچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ گئے۔ نومی اور زری اس کے بیڈ روم میں آئے اور نیچے ان لوگوں کی محفل جمی رہی۔ وہ دم بخود سے بیٹھی جمال انکل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر دھوکہ ہوا۔
اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تم کہہ سکتی ہو۔ بہرحال مجھے یہ پرپوزل ہر لحاظ سے موزوں لگ رہا ہے۔ کافی اچھی فیملی ہے، چند خامیاں تھیں لیکن وہ رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے تم وہاں خوش رہو گی۔ جمال شاہ اس وقت روایتی ماں باپ کی سوچ اختیار کیے تھے۔ ان کو اپنی بیٹی کے لیے اچھے گھرانے اور اچھے لڑکے کی تلاش تھی۔ اس سے 3-4 ماہ پہلے یہ پرپوزل آتا تو وہ بلا جھجک انکار کرتے، لیکن اب حالات اور واقعات دیکھ کر انکار کرنا غلط تھا۔ لیکن انکل اتنی جلدی؟ دیکھو بیٹا، میں تم سے فوری جواب نہیں مانگ رہا، اچھی طرح سوچ لو۔ یہ رشتہ اچھا ہے، اسے میں مس نہیں کرنا چاہتا۔ فرید ہاشمی سے شادی؟ اسے سوچ کر جھرجھری آئی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک شرابی، ایک زانی، ایک بگڑے ہوئے شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جس کا کھانا پینا بھی حرام ہے، سونا جاگنا حرام، جو عورت کو بستر کی سلوٹ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا؟ میری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزرے گی؟ میں کیا کروں میرے اللہ؟ اس نے سوچوں سے منتشر ہوتے دماغ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑنے کی کوشش کی اور مسلسل سوچوں کے شکنجے میں رہنے کے بعد چوتھے روز اس نے جمال انکل کے سامنے اس پرپوزل سے انکار کر دیا۔ تمہیں این کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں، اسے جو بہتر لگا اس نے کہہ دیا۔ اب ہم اصرار نہیں کریں گے، دنیا میں لڑکوں کی کمی نہیں جو ہم اس پر دباؤ ڈالیں، جمال شاہ نے اپنی بیوی سے کہا۔ مقبول ہاشمی کا اصرار بڑھ چکا تھا، شارکا بیگم بھی اس اصرار میں شوہر سے پیچھے نہ ہٹی۔ جمال شاہ چپ تھے، لیکن رخسانہ آنٹی نے فون کر کے آئلہ کو بلوایا اور ساری تفصیل بتائی۔ یہ سب کیا تماشا ہے انو الحق؟ آئلہ کا لہجہ کچھ سخت تھا۔ کیا ہوا اپی؟ پلیز این، کیوں اپنی وجہ سے سب کو ٹینشن دے رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تم نے فرید ہاشمی کے پرپوزل سے انکار کیوں کیا جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ پہلے بابا اور اب انکل تمہارے لیے کتنے پریشان ہیں، پھر تمہاری جاب کی وجہ سے پہلے کتنے لوگ اپنے قدم پیچھے ہٹا چکے ہیں؟ ایسی سچویشن میں اگر ایک مناسب اور اچھا رشتہ آیا ہے تو اسے ٹھکرا رہی ہو، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ مقبول ہاشمی انکل کے فرینڈ ہیں۔ اگر وہ اس پرپوزل پر حامی بن رہے ہیں تو کچھ سوچ کر۔ میرا ہاتھ بھی ایاز کے ہاتھ میں انہوں نے ہی تھمایا تھا۔ بھلے میری ساس اچھی نہ سہی، لیکن میرا شوہر تو بہت اچھا ہے نا۔ اگر فرید ہاشمی میں تم نے کوئی برائی دیکھی تو برائی کس میں نہیں ہوتی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے مسائل پیدا نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی قریبی عزیزوں کو فکر میں مبتلا کرنا چاہیے۔ آئلہ بہت تپی ہوئی تھی۔ عین الحق اس کی بات سنتی رہی اور آنسو اپنے دل پر گراتی رہی۔ آئلہ بہت زیادہ بول چکنے کے بعد اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہتھیار ڈال دی اور اپنا آپ داؤ پہ لگایا۔ میں فرید ہاشمی سے شادی کے لیے تیار ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پھولوں سے سجی سیج پر عین الحق دلہن بنی بیٹھی تھی۔ 1 ماہ سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور ان تیاریوں میں اسے ذہنی طور پر تھکا ڈالا، اور آج شادی کے دن وہ زیادہ تھک چکی تھی۔ عجیب عجیب رسمیں، عجیب عجیب لوگ، طرح طرح کے لوگ جن کو وہ جانتی تک نہ تھی۔ ابھی وہ یوں ہی بیڈ پر کسی مورتی کی طرح سجی بیٹھی تھی، اپنی کمر میں درد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ان 2 گھنٹوں میں اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، ہر چیز کو بغور دیکھا تھا۔ تھکن سے چور وجود کو بستر کی نرمی کی طلب ہونے لگی اور اس طلب نے نیند کا آنچل اس کی پلکوں پر لہرانا شروع کیا۔ وہ نیند میں گم ہو رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آہٹ پر چونک کر بیدار ہوئی۔ یوں محسوس ہوا جیسا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولا گیا ہو۔ بغیر وجہ کے عین الحق کا دل دھڑک کر اسے کنفیوز کرنے لگا۔ ہتھیلیوں کا اضطراب، وہ مٹھیاں بھینچ کر روکنے لگی۔ اسے فرید سے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی بہت شرم و حیا کے غلبے میں تھی، لیکن پھر بھی دل کوئی الگ سا راگ الاپ رہا تھا۔ اس کی دھن ہی نہ لا رہی تھی، مگر اسے اس دھن سے دوبارہ چونکنا پڑا جب جس ٹھوکر سے کھولا گیا دروازہ اسی ٹھوکر سے بند ہوا۔ اس نے بے اختیار دروازے کو دیکھا، پھر سر چکرا گیا۔ اس کے کانوں میں جمال انکل اور رخسانہ آنٹی کی آواز گونجنے لگی۔ جس فرید ہاشمی کو تم نے ہسپتال میں دیکھا وہ اس کی پرانی پرچھائی ہے۔ آج کا فرید کل کے فرید سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنے تمام گناہ چھوڑ چکا ہے، اس نے اپنی غلطیوں سے کنارہ کر لیا ہے، وہ پچھلی باتوں کی توبہ کر چکا ہے۔ اس کی سماعتوں میں محفوظ یہ الفاظ اس کو چند گھنٹوں کے لیے خوشگمان کر گئے۔ نہ چاہ کر بھی وہ ان الفاظ پر یقین کرنے کو تیار ہو گئی اور اب اپنی بصارت پر یقین کرنے کو تیار ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اس کے قریب آیا اور عین الحق کو یقین کی وادی میں قدم رکھ دیا۔ اسے احساس ہو چکا تھا وہ دھوکہ کھا چکی ہے، اب کچھ بھی مٹھی میں نہیں رہا، سب بے اختیار اور دھوکے باز، وہ سب اختیارات دھوکے بازی سے حاصل کر چکا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس نے پلکوں کو جھکا کر گردن بھی خم کر لی، اور ہاتھوں کا اضطراب ختم ہوتے ہی دل کی دھن بھی کہیں مدھم ہوتی چلی گئی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ پیو گی؟ اس نے گلاس میں جھلکتا وہ ناگوار مشروب عین الحق کو پیش کیا۔ وہ فرید کے مضبوط ہاتھ میں تھمے گلاس اور گلاس میں ڈولتے مشروب کو دیکھ کر سرد ہو گئی۔
انہی سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں اب بھی یہ اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کی نظروں میں استہزائیہ پن تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ دل نہ بھی چاہے ایک بار پی کر دیکھو، زندگی کا ذائقہ چکھ لو گی، ایک بار منہ تو لگاؤ۔ اس نے گلاس عین الحق کے ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی۔ اس نے برداشت کی حد پار کرتے ہوئے ایک دم ہاتھ سے گلاس دور جھٹک دیا۔ چٹاخ! فرید کے بھاری ہاتھ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا۔ خود فرید کی آنکھوں میں لہو تھا، ضلالت کی انتہا۔ کر دوں گا اگر تم نے میری کسی بات سے انحراف کیا۔ وہ اسے دوپٹے کے باوجود بالوں سے پکڑ چکا تھا۔ ضلالت کے سوا میں تم سے اور کوئی امید رکھتی بھی نہیں۔ وہ بھی اپنی زبان کو روک نہ پائی۔ اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میرے سامنے اف بھی کرو گی تو زبان کھینچ لوں گا۔ تمہیں وہی کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو میری مرضی ہے، سمجھی؟ غصے سے گرراتے فرید کے لب اور لہجے اور نگاہوں میں آگ دہک رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا۔ وہ غیر متوازن ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرا گئی۔ درد کی شدید لہر اس کے دماغ میں پھیل گئی۔ وہ اٹھ کر دوسرا گلاس تیار کرنے لگا اور دوبارہ بیڈ پر آیا۔ جانتی ہو، آج تم میرے بستر پر موجود ہو۔ کافی دیر خاموشی کے لمحے سرک گئے تو فرید نے طنزیہ آواز میں کہا، جانتی ہوں، لیکن تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ تمہارے بستر پر عین الحق نیازی نہیں، عین الحق ہاشمی موجود ہے۔ تم مجھے سڑک کنارے سے قیمت دے کر خرید کر نہیں لائے، بلکہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کلمے پڑھ کر اپنی عزت بنا کر لائے ہو، اور تم نے اپنے اور میرے درمیان کے فاصلے کو مٹانے کے لیے حلال اور جائز رشتے کی راہ اپنائی ہے۔ ہمارے درمیان حرام نہیں ہے، اور اب مجھے تمہارے بستر پر موجود ہونے کی کوئی شرمندگی نہیں۔ تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری بیوی۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! وہ ہاتھ میں پکڑے گلاس کو عین الحق کے اوپر اچھال کر ایک دم چیخ اٹھا۔ حقیقت کا آئینہ بہت کڑا اور شفاف تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ عین الحق اس ناگوار مشروب سے بھی کر بری طرح جھنجھنا اٹھی۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ تم وہی عین الحق ہو جس کو میں اپنے بستر پر سجانا چاہتا تھا۔ میں وہ عین الحق نہیں ہوں۔ وہ عین الحق کنواری تھی، باپ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ عین الحق شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کے نام سے جانی جانے والی۔ مسٹر فرید ہاشمی! وہ ایک دم بھپر گیا۔ اس نے تھپڑوں سے عین الحق کو نڈال کر ڈالا۔ وہ اس وقت کسی جنگلی وحشی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے عین الحق کے چند گنے چنے خوابوں کو مٹی کا ڈھیر بنایا، اس کی خواہشوں، اس کے ارمانوں کو روند ڈالا۔ وہ اپنی نئی زندگی کی ایسی شروعات پر صبر ضبط کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ شب بھر اس کی وحشت اور درندگی کا نشانہ بننے کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر کوئی حرف شکایت نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا گو ہوئی تو بے اختیار دو نمکین موتی پلکوں سے ٹوٹ کر ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو گئے۔ وہ ان دو موتیوں کا شکوہ رب تعالیٰ نے جیسے اس گھڑی بہت غور اور قریب سے سنا۔ جب ہی اس کے دل پر اتنا بوجھ ہونے کے باوجود اطمینان سا آیا، وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی، اپنی روح اور جسم کا مجروح ہونا بھولنے لگا۔ وہ سب اس پاک ذات پر چھوڑ کر جائے نماز سمیٹ کر اٹھ گئی۔ اس نے شاور لینے کے بعد جائے نماز کو ہر جگہ تلاشا، اور اس تلاش میں وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور اتفاق سے آج ایک ملازم جلدی بیدار ہو جانے کی وجہ سے اس کو ملازمہ کے کوارٹر سے جائے نماز لا کر دے گیا۔ یعنی اس اتنے بڑے گھر میں ایک جائے نماز تک نہ تھی، مطلب اس گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کھڑکی بند کرو! نشے میں بے سدھ سوئے فرید نے کروٹ بدلی تو نئے دن کی روشنیاں آنکھوں میں چبھنے لگیں۔ تب ہی وہ بیزاری سے بولا، اور کھڑکی میں کھڑی عین الحق نے آہستگی سے گردن موڑ کر پہلے اسے دیکھا، پھر کھڑکی بند کی۔ رفتہ رفتہ کچھ چہل پہل کا احساس ہوا۔ پھر 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اس کمرے سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اسے اس گھر میں بو کا احساس ہوا تھا، اور یہ بو اس کا سانس لینا محال کر رہی تھی۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے شارکا بیگم تھی۔ السلام علیکم! اس نے احترام سے سوال کیا تو وہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ عین الحق ان کی حیرت کا مطلب سمجھتی ریلیکس تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ان کے استفسار پر اس نے آہستگی سے سر جھکایا۔ کچھ نہیں، کل شاید بیوٹی پارلر میں میک اپ کے دوران کسی چیز سے سائیڈ افیکٹ ہو گیا۔ اس نے ٹال دیا۔ وہ فرید کی نوازش افشا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اپنے اور اس کے رشتے کا بھرم اور پردہ رکھنا چاہتی تھی۔ حالانکہ شارکا بیگم ہمہ وقت بیوٹی پارلر کے چکروں میں رہنے والی خاتون تھی، کسی میک اپ کا اتنا سائیڈ افیکٹ ان کو ہضم نہ ہوا۔ پھر کسی خیال کے تحت سر ہلایا۔ تم کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو جاؤ، زری اور نومی تمہارا ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، ان کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ عین الحق دروازہ بند کر کے پلٹی تو فرید کو باتھ روم میں گھستے دیکھا، پھر وارڈروب سے ایک ہلکا کاٹن کا سوٹ نکال کر پہن لیا۔ فرید کوئی بات کیے بنا شاور لے کر تیار ہوا اور کمرے سے نکل گیا، لیکن سیڑھیوں کے قریب ہی شارکا بیگم نے گھیرا۔ یہ سب کیا ہے فرید؟ عین الحق کا چہرہ دیکھا ہے تم نے؟
کیا ہوا؟ اس کے چہرے کو وہ انجان بنا۔ پلیز مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کرو، میں جانتی ہوں یقیناً تم نے کچھ کیا ہوگا۔ سوری موم۔ شاید غصے میں ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ لاپرواہی سے کھڑا اپنے بالوں کو انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ ہاتھ اٹھ گیا تھا؟ تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ ایک رات کی دلہن ہے اور گھر میں کتنے مہمان ہیں اور ابھی ولیمے کی رسم بھی باقی ہے؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ پلیز موم، میں آج بہت سرشار ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ وہ بیزاری سے ہاتھ اٹھا کر ان کو روک چکا تھا۔ شارکا بیگم جھنجھلا گئیں۔ این، کیا کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ آئلہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ این کا دل ایک لمحے کو پگھلا، پھر پگھلتے پگھلتے پتھر بن گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے۔ وہ سر کو جھکائے ہوئے تھی تاکہ چہرے پر نقش فرید کی دیوانگی کو چھپا سکے، حالانکہ اس نے تھوڑا میک اپ کر کے اس نقش و نگار کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کی تھی، اور وہ لوگ اس کا جھکے سر کو شرم سمجھ رہے تھے۔ شام کو ولیمے کی رسم تھی۔ وہ یوں ہی سر جھکائے ہوئے تھی۔ رخسانہ آنٹی اور جمال انکل بہت سی دعاؤں سے نواز رہے تھے اور بے اختیار ان دعاؤں نے اسے اپنے بابا کی کمی کا شدت سے احساس دلایا، اور وہ احساس کے زیر اثر ماحول سے ہی کٹ گئی۔ این، تمہیں فرید لینے آیا ہے، بیٹا تیار ہو جاؤ۔ وہ ولیمے کے بعد 2 دن اپنے میکے جمال انکل کے گھر آئی ہوئی تھی اور آج واپس جانے کی ہولناک خبر سننا پڑی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے لیے موت کے فرشتے کو بھیج دیا ہو۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسے گزشتہ 2 راتیں یاد آئیں جو فرید کے ساتھ گزری تھیں، اور ان کی یاد آتے ہی اس کے تن پر کپ کپاہٹ چھا گئی۔ ارے، ابھی تک ایسے ہی سر جھاڑ منہ پاڑ بیٹھی ہو؟ نیچے فرید واپسی کے لیے بے چین ہے، آئلہ نے اندر آتے حیرت سے کہا، اور پھر کافی سستی اور کاہلی سے وہ تیار ہوئی۔ اوکے انکل، اب ہم چلتے ہیں۔ فرید اسے دیکھتے ہی کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی؟ کچھ دیر بیٹھو تو صحیح۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکنے پر آمادہ نہ تھا۔ حالانکہ عین الحق تھوڑی دیر اور اس ماحول میں ٹھہرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سب سے مل کر رخصت ہو گئی۔ آئی مس یو۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ عین الحق نے تڑپ کر اس جنگلی کو دیکھا جو بہت مہذب لباس میں ملبوس اپنے قریبی لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، جس نے اپنی ذات پر صرف انتقام کی خاطر نقاب چڑھا لیا تھا۔ 2 دن بیڈ روم میں تمہاری کمی بہت محسوس ہوئی، وہ جس انداز میں کہہ رہا تھا این نے لب سختی سے بھینچ لیے، اور آج میں تمہاری واپسی کو خوشی سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے گاڑی ایک مہنگے ترین ریسٹورینٹ کے پارکنگ میں پارک کرتے کہا۔ لیکن ہمیں تو گھر جانا تھا۔ وہ ونت بنی ایک نظر ریسٹورینٹ اور پھر فرید کو دیکھ کر استفسار کر رہی تھی۔ گھر بھی جائیں گے میری جان، پہلے میرے ساتھ کچھ انجوائے تو کرو۔ اس نے سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے این کا بازو پکڑ کر باہر نکالا۔ آؤ نا یار، موڈ خراب مت کرو۔ وہ اسے لے کر اندر آیا، لیکن اندر انجوائمنٹ کا سامان دیکھ کر وہ چکرا گئی۔ سائم، حارث، وکی اور ان کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں۔ بے باکی کا دور عروج پر تھا۔ فرید کو دیکھ کر کافی ہلچل ہوئی۔ ہیلو فرید، ایک لڑکی نے اٹھ کر بے تکلفی کی حد کر ڈالی اور این کے ماتھے پر شرم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ کیسے ہو؟ تم نے اپنی شادی میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا؟ دوسری والی نے پہلی والی سے زیادہ بے تکلفی جتائی تھی۔ وہ فرید کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑی تھی۔ آج تو انوائٹ کر لیا ہے نا، یہ ہے ہماری مسز۔ اس نے طنزیہ نظروں سے اشارہ کیا۔ او ہائے! انہوں نے ہاتھ آگے بڑھائے اور مجبوراً این کو سلام کرنا پڑا، ورنہ اسے اس ماحول اور لوگوں سے گھن آ رہی تھی۔ ہیلو بھابی، وکی، سائم اور حارث نے کورس میں کہا۔ اوکے، آپ لوگ بیٹھے، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ فرید ایک لڑکی کے ساتھ آگے بڑھا۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ گھر جانا ہے تو آدھا گھنٹہ انتظار کرو، میں آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، اوپر روم میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا، اور این کو اپنا آپ بھی غلاظت میں لتھڑا لگ رہا تھا۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ بھابی آپ بیٹھے نا، اس طرح کھڑی کیوں ہیں؟ شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے وکی نے آگے بڑھ کر کہا تو وہ ایک دم بدک گئی۔ شٹ اپ، ڈونٹ ٹچ می، وہ ایک دم چیخی اور پھر وہاں سے پلٹ کر باہر نکل آئی، مگر پارکنگ تک آتے اس کے کافی آنسو بہہ نکلے تھے۔ او میرے خدایا! اس نے گاڑی کے قریب آ کر اپنا سر تھام لیا۔ اتنی گندگی، اتنی غلاظت، اتنے گرے ہوئے انسان کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ اپنے آپ سے وہ مخاطب نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، پھر 10 منٹ بعد سنبھلی تو خیال آیا فرید اس کو سزا دینے کے لیے کبھی نہیں آئے گا، اسی لیے اس نے وقت کا احساس کر کے جلد جلد گھر جانے کا ارادہ کیا اور آگے بڑھ کر ٹیکسی روکنے لگی، اور قریب ہی ٹیکسی کے ٹائر تھم گئے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک دم جھٹکے سے اس نے این کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچا۔ پلیز تم جاؤ۔ فرید نے ٹیکسی ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے اس وقت گھر جانا ہے، میں راتوں کو گھر سے باہر رہنے کی عادی نہیں، اور میں اپنی بات سے انکار اور اختلاف سننے کا عادی نہیں۔ وہ غصے سے اسے جھنجھوڑ چکا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، آدھا گھنٹہ ویٹ کرو، پھر بھی تم
اپنی منمانی سے باز نہیں آئی. وہ اسے کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا اور پھر اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی. اتنی دیر کر دی تم لوگوں نے, کہاں رہ گئے تھے؟ مقبول ہاشمی اپنی بہو اور بیٹے کے انتظار میں بیٹھے تھے. السلام علیکم. وہ آگے بڑھی اور ان کو سلام کیا. جیتی رہو, اللہ نصیب اچھا کرے, انہوں نے شفقت سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. فرید کوئی نمبر پریس کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا. عین الحق کچھ دیر ان کے پاس ٹھہری, پھر مقبول ہاشمی نے خود ہی جانے کا کہا. تم بھی آرام کرو, کل بات ہوگی. وہ خود بھی اس وقت اپنے بیڈ روم میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے. وہ اوپر آ گئی. کمرے میں انگلش میوزک بج رہا تھا, لائٹس آن تھی اور خود وہ شرٹ کے بٹن کھولے صوفے پر بیٹھا سامنے ٹیبل پر دھری بوتلوں اور گلاس سے شغل فرما رہا تھا. وہ اعصاب کنٹرول کرتی باتھ روم میں جانے لگی. ادھر آؤ, اس نے آواز دے کر اس کے قدم روک لیے, لیکن وہ مڑی نہیں. ادھر آؤ, بحری ہو کیا؟ وہ ایک دم چیخا اور گلاس زور سے زمین پر دے مارا. گلاس ایک جھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا. اس کی کرچیاں دور تک بکھری اور عین کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ دندناتا ہوا قریب آیا. اس نے غضبناکی سے عین کو دبوچنا چاہا مگر وہ بدک کر پیچھے ہٹی. ڈونٹ ٹچ می مسٹر فرید ہاشمی, وہ اس سے بھی زیادہ غضبناکی سے بولی. اس نے چونک کر عین کے تیور دیکھے. تم مجھے روک رہی ہو؟ ہاں, میں تمہیں روک رہی ہوں کیونکہ مجھے گھن آ رہی ہے تم سے, تمہارے وجود, تمہارے ہاتھوں اور تمہاری آنکھوں سے. نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے ہونے سے. وہ آج شدت نفرت سے چیخ اٹھی. شٹ اپ, وہ دھڑا. یو شٹ اپ مسٹر فرید ہاشمی, میں تمہاری گھٹیا حرکتیں برداشت تو کر سکتی ہوں مگر ان گھٹیا حرکتوں میں شریک نہیں ہو سکتی. تم اپنی جیسی گندی اور گری ہوئی عورتوں کے ساتھ سوٹ کرتے ہو, انہی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر گے تو اچھے لگو گے. وہ سارے ضبط توڑ کر بولی تھی, لیکن پھر فرید کے تاب سے بچ نہ سکی. زندگی یوں داغ داغ ہوگی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس کی روح ٹوٹ کر بکھر گئی تھی. اے اللہ, میں جانتی ہوں موت مانگنا گناہوں میں ہوتا ہے, لیکن میں اتنی اذیت میں ہوں کہ تجھ سے موت مانگتی ہوں. میری سانس روک لے. وہ ٹیرس پر کھڑی سرمئی آسمان کو دیکھتے ہوئے ہاتھ پھیلائے رو رہی تھی. ان میں فرید نے دن رات کے چکر کو فلیٹ کا چکر بنا رکھا تھا. دن میں وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا, رات کو کسی دوسری کے ساتھ گھر آتا, وہ بھی نشے کی حالت میں. ایسے میں جو عین کی طرف سے کبھی کسی بات پر انکار ہوتا تو وہ بھپٹ جاتا, غصے میں اندھا ہو کر اس کو اذیت سے ہمکنار کرتا اور وہ لبوں کو سی کر ہر ظلم سہ جاتی. شادی سے پہلے اسے اپنی سگی بہن کے الفاظ نے اتنا دل برداشتہ کیا کہ اس نے اپنے آپ کو سچ مچ ایک بوجھ سمجھ کر سب کو بوجھ سے آزاد کر دیا, سب کی پریشانیوں کو اپنے آنچل میں سجایا, اور اب دوبارہ وہ ان لوگوں کو اپنی ازدواجی زندگی کا حال سنا کر ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی. اسی لیے وہ اپنے رب سے اپنے لیے موت مانگ رہی تھی. ٹیرس پر کھڑے کھڑے اسے خنقی کا احساس ہوا تو اندر آ گئی. عشاء کی نماز ابھی پڑھنی تھی. اس نے ڈور بند کیا اور وضو کے لیے باتھ روم گئی. وہ اپنی دھن میں گنگناتا ہوا بہکا ہوا سرشار سا کمرے میں داخل ہوا, لیکن وہ کمرے میں کہیں نہ دکھائی دی. باتھ روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر کہ قیاس کیا کہ وہ اندر ہوگی, اس لیے آرام سے سگریٹ سلگا کر اپنے پسندیدہ مشروب نکال کر پینے لگا. 10 منٹ کا انتظار کیا, پھر مجبوراً اٹھ کر دروازے پر دستک دی تو وہ خود بخود کھولا چلا گیا, لیکن عین کو وہاں نہ پا کر وہ ٹھٹک گیا. کہاں گئی؟ وہ متفکر سا باہر نکلا, پھر ڈریسنگ روم کے دروازے سے نیچے سے آتی روشنی کو دیکھ کر قدم تھم گئے. اوہ, تو اب اپنے چھپنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا محترمہ نے. وہ استہزائیہ ہنسا اور یوں ہی ہاتھ کی انگلیوں سے سلگتے سگریٹ اور دوسرے ہاتھ میں تھمے گلاس کے ہمراہ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہت عاجزی اور انکساری سے جھکی نماز ادا کر رہی تھی, اور فرید ہاشمی اپنی جگہ جم گیا. اس نے اپنے گھر میں پہلی بار کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اور اس سے کسی کا اتنا خشوع خضوع بھی پہلی بار دیکھا. اس نے آج تک اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکے نہ دیکھا. وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی توجہ سے محو گفتگو تھی کہ اس کا اس طرح آنا اور دروازہ کھولنا محسوس نہ کر پائی, اور یوں ہی محویت سے نماز ادا کرتی رہی. اور چوکھٹ میں کھڑا فرید رب تعالیٰ اور عین الحق کے رابطے کو محسوس کرتے نہ جانے کیوں بے چین ہوا. اسے بھی کسی خواہش کا احساس ہوا. نماز کے بعد دعا کے لیے اٹھے, اس کے ہاتھ دیکھ کر فرید کا دل پہ ایک سایہ سا اترنے لگا. سگریٹ انگلیوں کو چھونے کے قریب تھی. اس نے ایک دم نیچے پھینک دیا اور پھر مسل ڈالا. دوسرے ہاتھ میں تھمے گلاس کو دیکھا تو عجیب لگا. اتنے میں اس کا موبائل بجا. ہیلو فرید, تم نے تو کہا تھا تم کچھ دیر تک آ جاؤ گے. دوسری طرف اپنی نئی گرل فرینڈ کی آواز سن کر اس نے بے اختیار کال منتقل کر ڈالی, اور عین الحق موبائل کی ٹیون کی آواز سے بھی نہ چونکی. وہ بہت گہرے اور پر اثر لمحات کے حصار میں تھی.
فرید پلٹ کر کمرے کے وسط میں آ گیا، گلاس کو یوں ہی بے دہانی میں ٹیبل پر رکھا اور خود بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ آنکھوں کو زور سے بھینچا تو کچھ دیر پہلے کا منظر نگاہوں کے پردے پر اجاگر ہوا۔ عبادت میں مشغول عین اسے ایک الگ سی ہستی محسوس ہوئی۔ ملکوتی حسن میں چھلکتا نور اور پاکیزگی اس کا زیور بنے ہوئے تھے۔ اسے آج خود ہی نہ جانے کیوں عین الحق خود سے بہت بلند نظر آئی، جس کو دیکھنے کے لیے گردن کو اٹھانا پڑا، مگر وہ گردن اٹھانے کی ہمت خود میں نہیں پا رہا تھا، اور خیالات سے گھبرا کر وہ ایک دم پوری قوت سے عین الحق کو پکار بیٹھا۔ عین، اس نے دوبارہ پکارا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ نرمی اور تحمل سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، وہ اضطراری کیفیت میں بولا۔ طبیعت خراب ہے؟ اس نے بدک کر عین کو دوبارہ دیکھا۔ اسے عین الحق سے اس سلوک اور رویے کی توقع نہ تھی، کیونکہ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ اس رویے کا حقدار نہ تھا۔ اس عین الحق کو ان 3-4 ماہ میں اذیت کے کیسے کیسے پلسرات سے گزارا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کے بعد ایسا سلوک۔ یہ لیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پانی اور ٹیبلٹ اس کے سامنے لیے کھڑی تھی۔ کہیں بخار تو نہیں؟ اس نے اس کی سرخ آنکھوں دیکھ کر نتیجہ قص کیا، لیکن وہ کچھ بھی کہے بغیر رخ موڑ گیا، اور پھر زیادہ اصرار کرنے کے بجائے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ فرید کا جی چاہا اسے چھوئے، باہوں میں بھر کر محسوس کرے، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر لیٹی عین الحق کو چھو نہ سکا، اسے اپنے قریب نہ کر سکا۔ اگرچہ اس نے اسے بار بار چھوا تھا، باہوں میں محسوس کیا تھا، خود سے قریب تر کیا، مگر ایسی جھجک پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی تھی جیسی آج اس وقت ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا عین بہت مضبوط حصار میں ہے، اس کے گرد ایک ان دیکھا ہالہ ہے، وہ ایک ایسے دائرے میں ہے جس میں فرید قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اور اس احساس کو سوچتے سوچتے رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ وہ روٹین کے مطابق رات دیر سے گھر آیا اور آتے ہی بیڈ پر گر گیا۔ 5 منٹ یوں ہی گزر گئے، پھر اپنے کاندھے سے نیچے کسی گرم چیز کا احساس ہوا۔ کسل مندی کا مظاہرہ کرتے اس چیز کو اپنے کاندھے سے نیچے نکالنا چاہا، لیکن جب اس کو چھوا تو بدک گیا۔ آنکھوں سے نشہ اور نیند ہوا ہوئی۔ عین کا ہاتھ انتہائی گرم ہو رہا تھا۔ اس نے تشویش سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اسے تیز بخار تھا، اسے اتنا تیز بخار، اور یہ اس طرح پڑی ہے۔ اس نے بے اختیار اس پر کمبل ڈالا۔ عین، عین، اس کا گال تھپکتے ہوئے متفکر سا، کہیں سے بھی وہ لاپرواہ، بے رحم اور ہر درہم فرید نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ بہت حساس اور چاہنے والا فرید نظر آ رہا تھا۔ چند ثانیے اس نے عین کو بخار میں بے سدھ دیکھا، پھر لپک کر باہر نکلا، اور اپنی گھبراہٹ میں اس نے مقبول ہاشمی اور شارکا بیگم کو بھی نیند سے جگایا۔ خیریت؟ وہ اپنے گاؤن کی ڈوری باندھ رہے تھے، آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا۔ وہ پاپا، عین کو تیز بخار ہے، وہ ہوش میں نہیں۔ فرید کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم نے ڈاکٹر کو بلایا؟ نہیں، وہ حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ تو پھر دیکھ کیا رہے ہو؟ ڈاکٹر کو فون کرو، انہوں نے عجلت میں کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ فرید فون ملانے لگا۔ مبارک ہو مسز ہاشمی، اب دادی بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی اطلاع پر وہ لوگ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں گر گئے، اور اس خبر کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ اچانک اس خوشخبری نے ان کو عجیب احساس سے دوچار کیا۔ مقبول ہاشمی بیوی سے الگ جا کر تنہا گوشے میں جائے نماز بچھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ شارکا بیگم کو بھی اس خبر نے اندر ہی اندر کافی خوشی دی تھی کہ شاید ان کو امید ہو چلی تھی اب فرید کے شب و روز بدل جائیں گے، اور وہ تمام الزامات سے آزاد ہو جائیں گی۔ اور فرید ابھی بھی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا عین الحق کو دیکھے جا رہا تھا، جسے اپنی کیفیت سمجھ نہ آئی۔ رات لمحہ لمحہ بیت رہی تھی، اور فرید ڈھیلے ڈھالے انداز میں قدم اٹھاتا عین کے قریب آ بیٹھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن دیے تھے، وہ صبح تک ہوش میں آ جانے کا کہا تھا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو عین، بہت غلط۔ اس نے عین کا ہاتھ تھاما، پھر ایک دم اضطراری انداز میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ تم پیچھے ہٹو، میں کر لیتی ہوں۔ شارکا بیگم نے اسے کھانا ٹیبل پر لگانے سے روکا۔ چھوٹوں کا فرض ہے بڑوں کی خدمت کریں، لیکن بیٹا تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ مقبول ہاشمی کی مداخلت پر شارکا بیگم نے چونک کر دیکھا۔ مقبول ہاشمی پہلی مرتبہ یوں نرمی سے ان کا ذکر کر رہے تھے، ورنہ کافی عرصے سے مقبول ہاشمی اور شارکا بیگم میں بات چیت بند تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آرام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ ٹیبل پر برتن سجا رہی تھی، اتنے میں فرید آ گیا۔ وہ الجھا الجھا نظر آ رہا تھا۔ آج زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بس یوں ہی سر درد ہے۔ ایک نظر عین الحق پر ڈال کر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ آؤ کچھ دیر باہر چلتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ عین بری طرح ٹھٹک گئی اور مشکوک نظروں سے اسے سر تاپا دیکھا۔ وہ کافی ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑا تھا، مگر وہ اس فریبی کا اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا دہی کا باؤل فریج میں رکھنے لگی۔ پلیز، صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ اونلی 16 منٹس؟ 16 منٹس؟ تو کیا اونلی 16؟ پھر بھی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ویسے بھی
آپ کے ساتھ جانے والی اور بہت ہیں، کسی کے بھی ساتھ جا سکتے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے اپنے اور فرید کے درمیان ہونے والی خاموشی کے بعد اس کو اب تم کے بجائے آپ کہنے لگی تھی، لیکن میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تم میری فیلنگز سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا۔ این اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تو فرید نے اسے باہوں میں جکڑا۔ جس انسان کی کوئی فیلنگ ہی نہ ہو، میں انہیں سمجھنے کی کوشش کیسے کروں؟ اس نے کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ یعنی تمہاری نظر میں بے حس اور احساس سے عاری انسان ہوں؟ اس نے سختی سے این کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ بولو، کیا سمجھتی ہو مجھے؟ اس کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کرتے بولا۔ پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ وہ بات کو ٹال رہی تھی لیکن فرید ٹال مٹول کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے ساتھ چل رہی ہو نا؟ وہ انتہائی آہستگی سے بولا۔ عین الحق کو اس کی قربت، اس کے لہجے، اس کے حصار سے پہلی بار پسینہ آیا۔ نہیں، وہ ابھی بھی نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا، اس لیے؟ ہاں، وہ بھلا انکار کیوں کرتی؟ لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھ پر اعتماد کرو۔ وہ اس کے اتنے قریب کبھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے اتنے غور سے دیکھ سکتا، کیونکہ رات کو جب وہ قریب ہوتی وہ نشے میں ہوتا۔ اس کی نگاہوں کی محویت نے عین کو حقیقتاً کنفیوز کیا۔ پلیز چھوڑیں، مجھے ابھی چائے بنانی ہے، انکل انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ پوری قوت لگا کر اس کے حلقے سے نکلی۔ میں تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، چائے بنا کر آ جاؤ۔ وہ مڑ کر چلا گیا لیکن عین اس کے ساتھ نہ گئی۔ وہ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا۔ میں پاگل ہو چکا ہوں وکی، میں پاگل ہو چکا ہوں۔ وہ میرے حواسوں پر سوار ہے۔ میں نے تو اسے چھوڑ دینے کا سوچا تھا لیکن وہ تو مجھے صاحب اولاد کرنے چلی ہے۔ میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میں پاگل ہو چکا ہوں۔ مجھے اس کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ میں ہر جگہ، ہر منظر میں اسے دیکھنے لگا ہوں۔ وہ فلور کشن پر بیٹھا دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ایک دم پھٹ پڑا۔ بس یار، یہ پل دو پل کا نشہ ہے، اتر جائے گا۔ ابھی تجھے اس کے ساتھ رہتے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، رفتہ رفتہ اپنا اثر کھو دے گی، پھر تم اپنے پلان کے مطابق اسے طلاق دے دینا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ ایک دم دھڑا۔ تمہیں اس کے بارے میں اس بےہودہ انداز میں بات کرنے کا حق نہیں۔ وکی نے حیرت اور تعجب امیز نگاہوں سے فرید کو دیکھا جو کل تک خود اس کے بخیے ادھیڑتا تھا، آج اس کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو پھر مان لو کہ اب وہی عمر بھر کے لیے تمہاری بیوی ہے۔ وکی پلیز، میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ میں بہت بے سکون ہوں، مجھے اس کے سوا کہیں سکون نہیں ملتا۔ اگر میں نے اس کو زندگی سے نکال دیا تو عمر بھر کے لیے بے سکون ہو جاؤں گا۔ اوہ، تو آ گئے اسی مقام پر جہاں عام روایتی مرد کھڑے ہوتے ہیں۔ تم بھی ایک عورت کی زلف میں زنجیر ہو کر ہار گئے، تمہیں بھی ایک عورت نے آخر کار ہرا دیا، وکی نے استہزائیہ کہا تو فرید اندر ہی اندر تل ملایا۔ یہی تو بات ہے وکی، اس نے مجھے زلف میں زنجیر نہیں کیا، اس نے مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح اپنا آپ نہیں سونپا، اس نے مجھے اولیت نہیں دی، اور میں اس کے سامنے سب کچھ کیوں ہار گیا، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں۔ میں اپنی کیفیت خود ہی سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ فرید کافی الجھن کا شکار تھا۔ ہیلو، تم دونوں یہاں ہو؟ اور میں فرید کے گھر سے بھی ہو آیا، سائم اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ خیریت؟ وکی نے دریافت کیا۔ ہاں، وہ کل میری سسٹر کا نکاح ہے، تم دونوں کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ اتنی اچانک؟ خیر تو ہے؟ دوبارہ پوچھا گیا۔ ہاں خیریت ہے، ان فیکٹ جہاں میری سسٹر کی شادی ہو رہی ہے وہ لوگ کافی مذہبی قسم کے مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ہم شادی دھوم دھام سے ارینج کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے سادگی سے نکاح کرنے کو اصرار کیا، اسی لیے کل نکاح کا وقت طے ہوا ہے، چند ہی لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، پلیز تم لوگ ضرور آنا۔ سائم اصرار کرنے کے ساتھ انوائٹ کر رہا تھا، ان کو حامی بننا پڑی، اور پھر دوسرے روز وہ لوگ مقررہ وقت پر نکاح میں شریک تھے، اور اس نکاح میں شریک ہو کر فرید کو کچھ جاننے کا سرا ملا تھا۔ وہ پرسوچ ہو گیا۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو گھر سے غیر حاضر پایا اور ماں کو مختلف رنگ برنگی چیزوں میں مصروف، اور باپ کے یہ استفسار کیا تو ماں نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے روپیہ کماتے ہیں اس لیے دور رہتے ہیں، کبھی کبھار وہ آتے لیکن پھر بھی مجھ سے پیار نہ کرتے۔ پیار تو دور کی بات، جب وہ پاکستان آتے تب بھی گھر سے باہر ہی دن گزار کر چلے جاتے، میں اسکول سے واپس آتا تو گھر خالی ملتا، کبھی ماں کو اپنا انتظار کرتے نہ دیکھا، یہی وجہ تھی کہ میں بھی باہر کی رونقوں اور میں مصروفیت تلاش کرنے لگا۔ کبھی کبھی تو میں اسکول سے گھر نہ آتا، اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول بیگ سمیت کھیلنے کے لیے رک جاتا، کبھی جو دل گیا تو مجبور ہو کر ماں کے قریب جاتا تو وہ سائڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی، صوفے پر بیٹھو، میری ساڑی خراب ہو جائے گی، ان کے اس جملے سے ان کی ساڑی تو بچ جاتی مگر میرا دل خراب ہو جاتا، پھر میرا دل خراب ہوتا چلا گیا۔ اپنی ماں کو اور ان کی کمپنی کی عورتوں کو دیکھ کر ہی مجھے احساس ہوا کہ عورت جلد زیور میک اپ اور لباس اتارنے کا پہننے کا کام کرتی ہے، اتنی ہی جلدی عزت بھی اتار کر
دوبارہ بھرم کے لیے پہن لیتی ہے، اور اس بات کا تجربہ میں نے پہلی بار 17 سال کی عمر میں کیا۔ اپنی کلاس فیلو کو گھر لا کر اس کے ساتھ وقت گزارا، اور پھر مجھے یہ تعلق برا لگا کیونکہ اس میں اثر نہیں تھا۔ اس لیے جب میری کلاس فیلو نے دوبارہ مجھے ایک روز آفر پیش کی تو میں نے ٹھکرا دی، کیونکہ مجھے یہ کام اچھا نہ لگا۔ تب میرے دوست وکی نے بتایا کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے مجھے اچھی نہیں لگی، اور پھر اگلی بار میں نے ایک خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا۔ کیا نئی جوانی اور منفرد پرسنالٹی کا اثر ہی اتنا تھا کہ کوئی بھی لڑکی میری پیشکش کو رد نہ کر سکی، اور پھر خوبصورت لڑکی کے ساتھ بھی مجھے مزہ نہ آیا۔ اس طرح میں ایک کے بعد ایک لڑکی کے ساتھ وقت گزار کر ہر وہ چیز تلاش کرنے لگا جو عورت میں ہونی چاہیے تھی، اور جو ایک عورت میں ہوتی ہے، مجھے وہ چیز مل کر نہ دے رہی تھی۔ اسی طرح میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میرے ساتھ اس روز بھی ایک لڑکی تھی، وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی، اور میں نے یونیورسٹی میں اور اپنی دوستوں میں اس کی بہت باتیں سنی تھی۔ وہ بہت الگ قسم کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ نہیں آتی، اسی لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور وہ آٹومیٹک ہاتھ آ گئی۔ ایکسیڈنٹ کے روز وہ بھی زخمی تھی۔ میری ماں کو معلوم ہوا تو میرے باپ کے غصے سے بچنے کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو دوسرے ہاسپٹل شفٹ کروا دیا۔ پھر بھی میرے باپ کو پتہ چل گیا۔ وہ میری بات سے بہت متنفر تھے، ان کو طلاق دینے کا سوچنے لگے۔ پھر میں نے ہسپتال میں ہی اس لڑکی کو دیکھا جو پہلے نرس تھی لیکن اب میری بیوی ہے۔ فرید مسلسل اپنی داستان سنا رہا تھا اور بہت پرسکون انداز میں بیٹھے سن رہے تھے۔ تم نے نرس سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا محبت ہو گئی تھی؟ نہیں، مجھے محبت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان کے اندازے کے مطابق دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑ چکا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر کسی انوکھے پن کا احساس ہوا۔ اس کی آواز میں سحر تھا۔ میں پورا دن اسے سوچتا رہا، پھر میں اسے بھول گیا، لیکن دوبارہ جب وہ نظر آئی میں اسے بھلا نہ سکا، کیونکہ اس میں کچھ تھا، کچھ ایسا جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہ مجھے محسوس بھی ہو گیا، کیونکہ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، اور اس انکار نے مجھے سمجھایا کہ اس لڑکی کے اندر بہت کچھ ہے۔ میں اس کو اپنے قریب کر کے کھوجنا چاہتا تھا، اس لیے ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر اسے کھوجنے کا خیال نہ جھٹک سکا، اور اپنے دوستوں کے باہمی مشورے کے بعد اس سے ملنے گیا۔ اس کے سڑک کنارے قیمت لگا دی اور جواباً اس نے قیمت بتا دی، لیکن ایک تھپڑ کی صورت میں۔ اور تب میں چونک گیا اور مجھ پر ادراک ہوا کہ مجھے کس چیز کی تلاش تھی، اور وہ چیز تھی نسوانی انا، یعنی عزت نفس، غیرت، اور یہ سب میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرا آج تک واسطہ ہی ان عورتوں سے پڑا جو ان چیزوں کی عادی تھیں۔ میں نے اس کو تھپڑ کو محسوس کیا، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ میری حد سے زیادہ انسلٹ کر چکی ہے۔ اس انسلٹ نے مجھے احساس دلایا کہ میں انتقام پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے اسے ایک رات کے لیے اغوا کر کے چھوڑ دینا چاہا، مگر انہی دنوں اس کے باپ کی ڈیتھ نے میرے ارادے کو بدل دیا، اور میں اس کے لیے ایک الگ سزا تجویز کرنے لگا۔ اس کو سزا دینے کے لیے میں اس سے شادی کرنے کا سوچنے لگا۔ یہ شادی اتنی آسانی سے ممکن نہ تھی، کیونکہ وہ سب میرے اعتبار سے واقف تھے۔ اس کے انکل جانتے تھے میرے پروپوزل کو قبول کرنا مشکل تھا، اسی لیے میں نے اپنے طور طریقے بدل دیے، اس سانچے میں ڈھل گیا جیسا ان کو چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ اب کی بار حقیقتاً میری غیرت، میری مردانگی اس کے اس انکار پر گراں گزری تھی۔ اپنے لیے ہر بار اس کی زبان پر انکار دیکھ کر مجھے اچھا نہ لگا۔ وہ مجھ سے دوستی نہ کرتی، نہ صحیح کم از کم شادی کے لیے تو ہاں کر دیتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے پیرنٹس کو دوبارہ جانے کے لیے مجبور کیا۔ میری ماں کو معلوم تھا میں انتقام کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میرے باپ کو احساس تھا میں اس کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس لیے بار بار ان کو بھیج رہا ہوں، اور وہ اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے سدھر جانے کی خوشی میں کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا، وہ میرے گھر میں بیاہ کر آ گئی۔ میں خوش تھا اور اس خوشی کو دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ ڈرنک اور اسموکنگ عروج پر تھی۔ اپنے پلان کی کامیابی کچھ اتنی کم بھی نہ تھی۔ اس کامیابی کے احساس میں چور چور میں کمرے میں گیا۔ اس کا رویہ مجھے آپے سے باہر کر گیا، لیکن اس قدر اذیت دینے کے بعد بھی میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے، بلکہ وہ الٹا میرے ہی گھر کو سنوارنے لگی، میرے ماں باپ کی عزت کرنے لگی، مجھے احساس دلائے بغیر میرا بھی خیال رکھنے لگی، حالانکہ میں اس کے احساس کا حقدار نہ تھا، کیونکہ میں اسے اذیت دیتا۔ کسی عورت کے لیے یہ اذیت کیا کم ہوگی کہ اس کا شوہر پہلے دوسری عورتوں کے ساتھ رات گزار کر اس کے پاس آتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کے ماتھے پر کبھی دکھ اور فکر کی شکن نہ دیکھی۔ ایک روز مجھے دیکھ کر علم ہو گیا کہ اس کے ماتھے پر شکن کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عبادت بھی کرتی تھی، اللہ سے اپنا رشتہ اور رابطہ بحال رکھتی تھی۔ میں جان گیا کہ اسے کس کی سپورٹ حاصل ہے۔ میں نے آج تک اپنے گھر میں کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اسی لیے اس کو نماز پڑھتے دیکھ کر میرے دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ پھر میں چوری چھپے لاشعوری طور پر اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا گیا۔ پھر وہ پریگننٹ ہو گئی۔ میرے گھر والے خوش تھے، وہ بھی مطمئن تھی، یعنی وہ بھی ماں بننے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ذہن اور دل آمادہ تھے، مگر میں آمادہ نہیں تھا۔ میں نے اسے اس کام سے روکنا چاہا، مگر روک نہ سکا، اور میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔
کہتے کہتے فرید کا لہجہ کانپنے لگا اور آنکھوں میں جل ملانے لگے۔ گردن جھکائے بیٹھا وہ نادم تھا۔ جس روز میری بیٹی پیدا ہوئی میں اس روز بھی ایک لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل کے کمرے میں تھا اور اتفاقاً مجھے وہاں انکل جمال نے دیکھ لیا۔ وہ کچھ بھی کہے سنے بغیر میری بیٹی اور اپنی بیٹی کو ہسپتال سے سیدھا گھر لے گئے، اور میرا جانا تو کیا، میرے باپ کا جانا بھی روک دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو دھوکہ دیا، لیکن میں ان کو بارہا بتانے کی کوشش کر چکا ہوں کہ میں نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، دھوکہ دیا نہیں ہے، کیونکہ جس لڑکی کو پانے کے لیے میں نے اپنا آپ ایک سانچے میں ڈال لیا تھا، اس کو چھو کر محسوس کر کے میں سچ مچ اس سانچے کا ہو کر رہ گیا۔ میں نے عورتوں کے ساتھ تعلق نہیں توڑا، نہ جانے کیا بات ہے کہ میں ان عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں، لیکن جب اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہوں تو میرے اندر پیاس بڑھنے لگتی ہے۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک بار ٹائم پاس کرتا ہوں، لیکن اپنی بیوی کے پاس ہر رات ہوتا ہوں پھر بھی سیراب نہیں ہو پاتا۔ میں ان عورتوں کے پاس جاؤں تو رات گزارنے کا پتہ نہیں چلتا، اور جب بیوی کے پاس آتا ہوں تو فوراً سوچتا ہوں رات بڑی لگتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ سر اٹھا کر ان سے سوال کر بیٹھا۔ وہ مسکرا دیے اور اپنا انداز نشست بدلتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے، بیٹا ایک بات بتاؤ، کیا کبھی سمندر نے ساحل کو سیراب کیا ہے؟ ان کے جواب میں موجود سوال اسے الجھا گیا۔ سمندر نے ساحل کو کبھی سیراب نہیں کیا ہوگا، کبھی اس کی پیاس، اس کی تشنگی نہیں مٹائی ہوگی، کیونکہ اگر وہ اس کی پیاس مٹا دے تو ساحل سمندر کے سنگ ہی رہنا چھوڑ دے۔ اسی طرح تمہاری بیوی بھی سمندر ہے، وہ تمہیں سیراب کرتی ہے، لیکن اتنا سیراب نہیں کرتی کہ بعد میں تم اس کی طلب ہی نہ کرو۔ دیکھو بیٹا، ہمیں ایک کھانا اچھا لگتا ہے، اگر ہم اسے تھوڑا کھائیں گے تو ہمیں دوبارہ بھوک لگے گی، اور اگر پیٹ بھر کے کھائیں گے تو دوبارہ اس کھانے کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا۔ ایسے ہی تم دوسری عورتوں سے پیٹ بھرتے ہو اور دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور رہی بات رات بھر جاگنے کی اور اپنی بیوی کے پاس جانے کی، تو یہ بھی بہت واضح کر دیتا ہوں کہ جب ایک انسان کانٹوں بھرے بستر پر لیٹا ہو تو بھلا کیسے سو سکتا ہے؟ ظاہر ہے رات بھر جاگے گا اور سزا پائے گا، اور بیوی کے پاس آ کر تمہیں ایک پھولوں سے سجا بستر ملتا ہے، سکون ملتا ہے، نیند تو لازمی آئے گی، کیونکہ نیند کانٹوں پہ نہیں پھولوں پر آتی ہے۔ وہ ششتر سا بیٹھا ان کی بات کی گہرائی میں ڈوب چکا تھا۔ ایک دم وہ سناٹے میں آ گیا۔ بیٹا فرق ہے حلال اور حرام کا، حلال انسان کو مطمئن اور سر بلند رکھتا ہے، اور حرام انسان کو بے سکون کر کے پچھتاوے کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ تم نے تمام عمر حرام میں گزاری، لیکن کوئی تمہیں بدل نہ سکا، اور کچھ عرصہ حلال کے ساتھ گزارا تو تم اپنا آپ بدلنے پر مجبور ہو گئے، بغیر کسی کے کہے تم اپنے آپ کو بدلتے چلے گئے۔ یہی اثر ہے جائز اور ناجائز کا۔ ناجائز کام تباہ برباد کرتا ہے، جائز کام سنوارتا ہے۔ تم بھی سنور چکے ہو، اور اگر تمہارے اندر سنورنے کی کوئی کمی ہے تو اپنے رب تعالیٰ سے رشتہ بحال کرو، رحم مانگو، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ انہوں نے فرید کے اندر چھپے سب سوالوں کو اکسا کر اجاگر کیا اور اس کے سب سوالوں کے جواب تحمل سے دیے۔ میں اپنی بیوی سے شرمندہ ہوں، میں اپنے آپ کو معافی کے قابل نہیں سمجھتا، میں نے اسے بہت اذیت دی۔ تم نیکی کی راہ پر آ جاؤ، وہ ساری اذیت بھول جائے گی، اور نیک عورت کبھی بھی شوہر کے حوالے سے دل میں میل نہیں رکھتی۔ وہ ان کی ہر بات کے اثر میں اور بھی نادم ہو رہا تھا۔ پھر بہت دیر بعد ان سے اجازت لے کر نکل آیا۔ مقبول ہاشمی کو جب معلوم ہوا کہ عین الحق نے دوبارہ نرسنگ جاب جوائن کر لی، وہ غصے میں تل ملائے۔ فرید کے کمرے میں آئے مگر قدم باہر ہی تھم گئے۔ وہ سامنے ہی جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر رہا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ فرید اور نماز کی حالت میں ان کو بہت دیر یوں ہی بت بنے گزر گئی۔ فرید دعا مانگنے کے بعد ان کے سامنے آیا۔ میں عین کو لینے جا رہا ہوں، آپ چلیں گے؟ اس کی آواز پر وہ چونکے۔ ان کا غصہ نہ جانے کہاں جا سویا تھا، وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ نہیں تم جاؤ، وہ آہستگی سے بولے۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ باہر نکلتے بولا۔ تم دن میں کہاں تھے؟ میں پروفیسر محمد علی کے گھر پر تھا، فرید اطمینان سے جواب دیتا ان کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پروفیسر محمد علی پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد کے امام بھی تھے۔ انہوں نے سائم کی بہن کے نکاح کا خطبہ پڑھایا تھا، اور فرید ان کی باتوں کے زیر اثر بہت دن سوچ میں گم رہا، اور پھر ان سے ملنے گیا، اور ان سے مل کر اپنے ذہن میں ابھرتے سوالات کے اطمینان بخش جواب پا کر مطمئن ہو گیا۔ ساری گتھیاں سلجھ گئیں، اب اسرار کھل چکے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ شارکا بیگم ملازمہ کے ساتھ کھانا بنوا کر کچن سے نکل رہی تھیں جب فرید کو کوریڈور کی سمت بڑھتے دیکھا۔ عین کو لینے جا رہا ہوں۔ سچ؟ میں ابھی چند روز سے یہی کہنے والی تھی۔ اس کے بغیر گھر سونا ہے، اور اپنی پوتی کو دیکھنے کے لیے میرا دل مچل رہا ہے۔ شارکا بیگم کے اندر کی روایتی مشرقی عورت اور ان کے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل آیا، اور راستے بھر وہ خود کو عین الحق کے سامنے جانے کے لیے تیار کرتا رہا، اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فرید آؤ نا، رک کیوں گئے؟ آئلہ اور رخسانہ آنٹی سے پہلا سامنا ہوا۔ السلام علیکم۔
اس کے اسلام کا جواب دے کر رخسانہ آنٹی وہاں سے چلی گئیں۔ فرید ان کی ناراضگی کا مطلب سمجھ سکتا تھا۔ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ آئلہ بہت اپنائیت سے پیش آ رہی تھی۔ انکل کہاں ہیں؟ وہ ہسپتال میں ہیں۔ آئلہ، وہ تو اوپر بیڈ روم میں ہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بمشکل کہہ سکا، تم اس سے نہیں مل سکتے، یہ میرا فیصلہ ہے، جمال شاہ کا، سمجھے تم؟ اچانک ڈرائنگ روم میں جمال شاہ کی آواز گونجی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ وہ غصے میں اس کے سلام کو نظر انداز کر گئے۔ تمہیں یہاں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ میرا گھر ہے، تمہارا کوئی ہوٹل یا کلب نہیں جہاں تم جب چاہے چلے آؤ۔ جمال شاہ اس وقت حقیقتاً ایک بیٹی کے باپ کی طرح غصے میں بھپڑے ہوئے تھے۔ میں شرمندہ ہوں انکل، آپ سب کا مجرم ہوں، پلیز مجھے ایک بار معاف کر دیں۔ این کو اب کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ایک نیا فریب، ایک نیا دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ نہیں انکل، میں اپنے دامن سے سب کانٹے جھٹک کر آیا ہوں۔ اب این کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی بھی میرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، میں ثابت قدم رہوں گا، آپ میرا یقین کریں۔ مجھے تم جیسے لوفر پر یقین نہیں۔ اب میں تم سے عدالت میں ملوں گا، اور ہاں، تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ جمال شاہ نے اس کے بدے ہاتھوں کو بھی قابل رحم نہ سمجھا۔ فرید التجا کر کے ہار گیا، لیکن جمال شاہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ تھک ہار کر پلٹ گیا۔ ٹھہرو فرید، رخسانہ آنٹی کی آواز پر اس کے قدم تھمے، لیکن آئلہ اور جمال شاہ چونک گئے۔ این اوپر ہے، تم جانے سے پہلے اس سے مل لاؤ، انہوں نے اشارہ کیا۔ فرید کے مرجھائے اترے چہرے پر چمک دوڑ گئی، زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ اس نے آنٹی کو مشکور نظروں سے دیکھا۔ یہ تم؟ پلیز کچھ دیر کے لیے اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، دیکھیں بہت کچھ سلجھا ہوا نظر آئے گا، اور ہاں یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کی بیٹی کیا چاہتی ہے۔ رخسانہ آنٹی نے ان کو مزید کچھ کہنے سے روکا، اور فرید فوراً سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمرے تک آیا، جس کی آئلہ نے نشاندہی کی۔ دستک دینے سے قبل اس کے ہاتھ کام گئے۔ کون؟ نومی؟ اندر آ جاؤ، یہ اٹھ گئی ہے۔ این کی کچھ مصروف سی آواز ابھری تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آ گیا۔ چند سیکنڈ خاموشی کی نظر ہوئے تو این نے مڑ کر دیکھا کہ آنے والا آیا کیوں نہیں، مگر نومی کے بجائے اسے دیکھ کر وہ جم گئی۔ فرید اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گلابی، سفید اور چند اور رنگوں کی چھوٹی چھوٹی فراکیں تھیں۔ خود وہ وائٹ سوٹ میں ملبوس، گلے میں دوپٹہ ڈالے کھڑی تھی۔ بالوں کی ریشمی لٹیں چہرے پر بکھر کر اس کی مصروفیت کا اعلان کر رہی تھیں، اور فرید کو وہ پہلے سے زیادہ دلکش اور خوبصورت لگی۔ ماں بننے کے دور سے گزر کر وہ اور زیادہ نکھر گئی تھی۔ زیادہ دیر وہ اسے نگاہ میں نہ بھر سکا، تب ہی آنکھیں جھکا کر قریب آیا اور سلام کیا۔ وہ اس کے سلام کا جواب دے کر رخ پھیر گئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کی دھیمی آواز میں کہی بات پر وہ ایک دم اس کی سمت پلٹی۔ کس لیے؟ پہلے تو انتقام کے لیے لے کر گئے تھے، اب کس لیے لے کر جانا چاہتے ہو؟ اب اس لیے کہ تم مجھ سمیت میرے گھر کی مالک ہو، اور مالکوں کے بغیر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جتنا دھیان اپنی چیز کا مالک رکھ سکتا ہے، اتنا کوئی نہیں۔ پہلے اپنے طور طریقوں سے دھوکہ دیا، اب باتوں سے دینا چاہتے ہو۔ این کو فرید کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن جس روز ڈیلیوری ہوئی، اس روز اپنے کمرے میں درد سے تڑپتے اسے فرید کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کی غیر موجودگی کا دکھ ہوا، اور پھر بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی وہ نہیں تھا، نہ ہی اس نے اپنی بیٹی اور بیوی سے ملنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو عین الحق، میں شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ این ٹھٹک گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ گھبرا کر لڑکھڑاتے لفظوں میں بولی۔ نہیں عین الحق، میں تمہارے دل کو بہت دکھا چکا، بہت اذیت دی، میں نے بہت زخم لگائے تمہیں۔ میں تمہاری کسی اذیت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، میں برا ہوں، گھٹیا ہوں، تمہارے قابل نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم مجھے مل گئی، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہیں پہچان نہ سکا، پلیز میری خطائیں معاف کر دو۔ وہ اس کے پاؤں پکڑے معافی کا طلبگار تھا۔ عین الحق کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ شوہر کو اپنے پاؤں پکڑے دیکھ کر آسان خطا ہو رہے تھے۔ دماغ گھوم گیا۔ اس نے فرید کے کندھے پر اپنا ٹھنڈا یک بستہ ہاتھ رکھا۔ فرید رو پڑا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عین الحق، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میرا یقین کرو، میں نے سب چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو چومتے ہوئے والہانہ انداز میں روتے فرید کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا کمرہ، میرا گھر، میرا دل، سب تمہارے انتظار میں ہیں، پلیز کبھی ان تینوں کو خالی مت کرنا، پلیز عین الحق، میں بہت عذاب سہ چکا۔ عین کا ہاتھ اس کے آنسو سے بھیگا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی تکرار کیے جا رہا تھا۔ یہ پانی پی لیں۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اسے پانی کا گلاس تھما رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو عین الحق۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ عین الحق نے روتے ہوئے فرید کے ہاتھوں کو دیکھا اور احساس ہوا کہ وہ حقیقتاً سب غلاظتیں دھو کر آیا ہے، اجلا، شفاف اور پاکیزہ دل لے کر آیا ہے، اور ایسے دل میں رہنے سے عین الحق کو انکار نہیں تھا۔ اس نے حال کے اچھے انسان کے برے ماضی کو نظر انداز کر کے معافی اور محبت
اور وفا کا حقدار ٹھہرایا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، ایک مسلمان اور مشرقی عورت کی طرح وہ بھی اپنے شوہر سے اتنی بدسلوکی سے پیش نہیں آ سکی تھی اور نہ ہی اتنی آسانی سے ناطہ توڑ سکتی تھی۔ اور وہ توڑتی بھی کیوں؟ آخر وہ نادم تھا، پشیمان تھا اور سب کچھ چھوڑ کر اسے ترجیح دے رہا تھا۔ وہ سب سے بڑی بات، اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا، اظہار کر رہا تھا۔ میرے بابا کہتے تھے رونا نہیں چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا سے دل مضبوط رہتا ہے اور آنسوؤں سے کمزور پڑتا ہے۔ آنسو سامنے والے کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے آنسو پونچھے۔ فرید نے چہرہ جھکایا۔ تم بہت عظیم ہو عین الحق۔ میں عظیم نہیں ہوں، میرے بابا عظیم تھے، وہ ایک دم شگفتہ لہجے میں بولی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس مسکراہٹ کو دل و نظر کی گہرائیوں میں جذب کیا۔ ہاں، وہی عظیم تھے جنہوں نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی، اس نے کہتے ہوئے عین الحق کو حصار میں لیا۔ آئی لو یو سو مچ عین، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اسے بھین چکا تھا، تب ہی رونے کی آواز پر دونوں چونک گئے۔ یہ میری بیٹی کی آواز ہے نا؟ اشتیاق فرید کے انگ انگ میں سمایا۔ جی نہیں، یہ ہماری بیٹی کی آواز ہے۔ عین چڑ گئی، وہ ہنستا ہوا آواز کے تعاقب میں کاٹ تک گیا اور پھر خوشی سے چلانے لگا۔ یہ تو مجھ جیسی ہے، سیم میری کاپی ہے۔ وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اپنی ننھی منھی شہزادی کو دیکھ رہا تھا، اور جب چومنے پر آیا تو اس نے بچی کو بکھلا کر رکھ دیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ عین نے روکنا چاہا۔ 2 ماہ کی بچی گھبرا گئی تھی۔ اتنا شدت امیز پیار پہلی بار ملا تھا۔ تمہیں کیا پتا یہ میرے لیے کیا ہے؟ وہ اس کے گال چوم رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے وہی ہے جو عین الحق ہمارے لیے ہے۔ رخسانہ آنٹی کی آواز پر فرید پلٹا۔ آنٹی، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں، تھینک یو سو مچ، ورنہ آج یقیناً میں کچھ کر گزرتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس اپنی بیٹی کے گھر کو بسانے کی کوشش کی، کیونکہ مائیں بیٹیوں کے گھر اجڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ اور ہاں، یہ آخری چانس ہے، اس کے بعد کبھی معافی کی گنجائش مت رکھنا، اور ہماری بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بھول جانا۔ وہ وارننگ دے رہی تھی۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ پھر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے جھکا اور رخسانہ آنٹی نے خفگی جھٹک کر خوش دلی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج احساس ہوا ہے آپ میری ساسو ماں ہیں۔ بدتمیز، وہ شرارت سے ہنسا۔ انہوں نے چپت رسید کی۔ میں اسے لے کر نیچے جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ وہ چلی گئیں اور تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے آ چکے تھے۔ اس نے دوبارہ جمال شاہ اور آئلہ سے معافی مانگی۔ ایاز بھی آئلہ کو لینے آ چکا تھا۔ دونوں کی ملاقات پہلی بار روبرو ہوئی۔ آپ لوگ کل شام ہمارے ہاں ڈنر پر آ رہے ہیں؟ فرید نے آئلہ، ایاز اور انکل جمال کی فیملی کو اپنے گھر انوائٹ کیا۔ اچھا بیٹا، کل بات ہوگی، تم لوگ جاؤ، ٹائم کافی ہو چکا ہے، بھائی اور بھابھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ رخسانہ آنٹی نے وقت کا احساس کرتے کہا، کیونکہ فرید فون پہ اپنے اور عین الحق کے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ سب سے مل کر گاڑی تک آ گئے۔ انہوں نے عین کو کافی تحائف دے کر رخصت کیا۔ دور تک بچھی سیاہ تارکول کی سڑک اس وقت رات کے گھور اندھیرے میں گاڑی کی تیز روشنیوں سے اور زیادہ سیاہ اور چکنی محسوس ہو رہی تھی۔ انتہائی ہموار سطح پر پھسلتی گاڑی کو ڈرائیو کرتے وہ بہت پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں تھمے اسٹیئرنگ میں ایک توازن تھا۔ ہر چیز اپنے اپنے مقام پر خوبصورت اور اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر نظروں کو محسوس کر کے فرید ہلکے سے مسکرایا اور پھر اس کی طرف دیکھے مخاطب ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ شلوار سوٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ تو گھر جا کر بیڈ روم میں ہی فیصلہ ہوگا کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں۔ اس کی ذو معنی بات پر وہ بلش ہو گئی۔ اس نے شرم سے سرخ پڑتا چہرہ جھکایا اور اس کے چہرے پر شرم کی سرخی بکھرتے دیکھ کر فرید کو ان عورتوں پر حیرت اور افسوس ہوا جو غیر اور نامحرم مردوں کے سامنے بھی ہر شرم اور حیا کو پار کر جاتی تھیں۔ جائز رشتہ تو دور کی بات، وہ ناجائز رشتے میں بھی کھلم کھلا پیش آتی تھیں۔ تب ہی وہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی فرید جیسے اور بھی ہزاروں مردوں کے دل میں اترنے میں ناکام تھی، کیونکہ پاکیزہ مقام پاکیزہ ہستی ہی پا سکتی ہے۔ جیسے عین الحق اس کے بائیں پہلو میں جچ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر سرشار ہو رہا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ مخاطب ہوئی۔ یہی کہ اپنی بیٹی کو کون سے اسکول اور کون سے کالج بھیجنا ہے۔ اس کے جواب پر دونوں بیک وقت ہنسے۔ اس نے جھک کر عین کی گود میں سوئی بچی کو پیار کیا اور اسپیڈ بڑھا دی، کیونکہ گھر پر ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ مقبول ہاشمی اور شارکہ بیگم فون بھی کر چکے تھے۔ عین نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا اور اس نے مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سنبھالی، کیونکہ موبائل کی بیل دوبارہ بج اٹھی تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔